चैनल 24 में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और इस वक्त जब हमारे हुक्मरानों की पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सूबों में, इस्लामाबाद में सियासी मुशगाफियां जारी हैं, वही इनके ठाट बाट, वही रहन सहन, वही उसी तरह सब आना जाना, ऐसा लगता है कि हमारे हुक्मरान जो करोड़ों आवाम के वोट लेके आए, इनकी जिंदगियों में और इनके अंदाज़े हुक्मरानी में कोई तब्दीली नहीं आई, जबकि इस वक्त लाखों नहीं करोड़ों लोग हमारे खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब के बेशतर इलाकों में, और अब कहा सिंध में भी जो है वो सैलाब यानी जो बारिशों से सैलाब आया है उसके सबब अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। तबाही और बर्बादी इतनी बड़ी है कि अभी तक जो हमें इत्तला मिली है उसमें 635 देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, 1855 मकानात तबाह हो चुके हैं और 2,78,000 बराह रास्त मुतासर हुए हैं। और इसमें हलाकतों की तादाद अब तक 69 बन गई है, जख्मी भी बेशुमार तादाद में हुए हैं। इस वक्त भी हमारे नुमाइंदा ब्यूरो चीफ पिशावर के फकर काका खेल पिशावर में एक ऐसी जगह खड़े हैं बदनी नहर के सामने, यहां ये मुझे बता रहे थे कि लोगों से कहा गया है कि आप फौरी तौर पर अपने तोड़ें। और अब आप देखेंगे भी फकर काका खेल के बाद जब जाएंगे कि वहां पर लोग अपने घर अपने हाथों से तोड़ रहे हैं और करोड़ों रुपए का इससे उनका नुकसान हो रहा है। मैंने राबिया सुल्तान बीबी को भी जहमत दी है, वाटर पर और डैम के हवाले से माजी में आती रही हैं और इनको बड़ा उस वक्त भी ये डिस्कस करते रहे कि डैम बनाना कितना जरूरी था, ये जो सैलाब आते हैं, तबाहियां आती हैं, इसको किस तरह रोका जाए। फिर एक अच्छी बात यह है कि कल जब हमने NDMA यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन को बुलाया तो आज उनके तर्जुमान अहमद कमाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वरना हमारे यहाँ तो ये है कि ये आजकल मैंने सिंध में ये नासिर शाह साहब हैं, बल्दिया के मिनिस्टर हैं, और भी बहुत सारे छोटे मोटे अफसरान, हमारे कमिश्नर और मिशनर, ये कराची में 1500 लोग हलाक हो गए। इनसे पूछते रहे भाई कुछ तो बताओ, कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं होते। आज भी मैं अभी एक रिपोर्ट, हो सकता है वक्त मिले तो दिखाऊं, कराची का जो हाल है, कोई मिलता ही नहीं है इनका सवाल जवाब देने के लिए। तो ये अच्छी बात यह है कि जो कंसर्न लोग हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं। वैसे बेहतर तो ये था मैं कहूंगा कि मैं फकर काका खेल के पास जरा जाऊं और जरा ये मालूम करूं कि ताजा तरीन फखर क्या सूरत हाल है जहां आप खड़े हैं, क्योंकि पहले तो ये खबर आई थी कि निस्फ पिशावर डूब गया, चित्राल से सैलाब आया, लेकिन जरा क्विक फखर बताएं। आप अभी कह रहे थे कि वो घर ढाए जा रहे हैं, लोग अपने हाथों से ढा रहे हैं, फखर। जी बिल्कुल मुजाहिद, यहाँ पर चूंकि डेवलपिंग स्टोरी है इसलिए हम अपने नाज़रीन को भी अपडेट करते रहेंगे कि यहाँ पर जो बुढ़नी नहर के किनारे दर्जनों मकानात थे जिनका तखमीना जो यहाँ के रिहायशी हैं गुज़िश्ता रात उन्होंने लगा दिया। हुकूमत ने इनको कहा है कि आप तजाविज़ात की जद में आते हैं और यही वजह है कि 12-12 फुट और 15-15 फुट तक इनको अपने घर तोड़ने का हुक्म दिया गया है। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग खुद ही अपने उन घरों को जो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से किसी ने कर्ज लेकर, किसी ने मेहनत मजदूरी करके बैरूनी मुल्क ये जो पक्के घर तामीर किए थे, आज वो इसको तोड़ने में मसरूफ हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि क्या हुकूमत से आपकी बात हुई, उनका यह कहना था कि वज़ीर आला पुख्तनख्वा परवेज खटक से आज ही, बल्कि अब से थोड़ी देर कबल ही बात हुई, उसने कह दिया कि आज रात के रात ये अपने घर जो है खुद तोड़ दें, बसूरत दीगर जो इंतजामिया है वो हरकत में आएगी और वो क्रेनों के जरिए लोग इसके अंदर हो या बाहर। फखर क्या इसलिए तोड़ने को कह रहे हैं कि यहाँ ये ज़ेर-ए-आब आने वाला है ये इलाका, और ये अभी इन्हें पता चला है फखर। जी मुजाहिद, एक अजीब सी मंतक अपनाई गई है इसमें। उनका यह कहना है कि ये तजाविज़ात हैं जिन्होंने बुढ़नी नहर को इस हालत तक पहुंचाया कि पानी यहाँ पर रुक जाता है और जिसके बाद ये पानी इर्द गिर्द के इलाकों के घरों में फैल जाता है। हालांकि अगर मैंने जितने भी यहाँ के रिहायशी से फर्दन सबके पास कानूनी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, पटवारखाने के डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, रजिस्ट्रेशन इंतकाल तक मौजूद है, उनका यह कहना है जो बिल्कुल सही है कि ना तो इस नहर की सफाई की जाती है, ना इसके लिए पुश्ते बांधे जाते हैं, उल्टा लाखों करोड़ों रुपए से साबिका हुकूमतों में और इस हुकूमत में। फखर एक क्विक ये बता दें, ओवरऑल जो चित्राल से सैलाब आया था, पिशावर कहा था निस्फ डूब गया, अब मजमूई तौर पर बहुत एक क्विक स्पेसिफिक बताएं ताकि आपके मेहमानों के पास आऊं, मैं आपके बाद में आऊंगा। इस वक्त क्या सूरत हाल है ओवरऑल KP में सैलाब की?
جی خصوصی طور پر چترال سے جس میں ابھی تک جتنی بھی رابطہ سڑکیں تھی وہ تباہ ہو چکی ہے. ابھی تک اس میں کافی علاقوں میں ٹریفک بحال نہ ہو سکی, البتہ صرف جو مین ٹریفک ہے وہ رواں دواں ہے. دریاؤں کی صورتحال کے حوالے سے آج ہمیں کہا گیا تھا کہ معمولی درجے کا سیلاب اس میں ہوگا, لیکن محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے آنے کے بعد جس میں کہا گیا ہے کہ 30 جولائی تک مونسون کی بارشوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا, جس کے باعث دریائے کابل اور دریائے سندھ میں طغیانی کا اندیشہ ہے. لیکن اب بھی ہزاروں ایکڑ جو اراضی ہے, زرعی اراضی ہے, وہ زیر آب ہے. اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں مویشی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. یہ اسی وجہ سے ان علاقوں کے اندر خصوصاً چارسدہ, کرک, مردان کے بالائی علاقے, دیرا پر, چترال, ان علاقوں کے اندر وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے. اور جو ایک اہم چیز ہم نے دیکھی گزشتہ یہ جو سیلاب آئے اور بارشیں ہوئیں, زیادہ تر صرف ایک ڈسٹرکٹ مردان کے اندر 10 کے قریب بچے بجلی کا کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوئے. تو یہ سچویشن ہے اوور آل, نہ تو مناسب بندوبست کیا گیا تھا, زرعی اراضی اب بھی تباہ حالت میں ہے. ٹھیک ہے فخر, ہمارے آپ ساتھ رہیے گا. میں ترجمان این ڈی اے ذرا آپ کے پاس بعد میں آؤں گا. رابعہ بھی ہم لوگ پاس پہ بھی گفتگو کرتے رہے ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب جب ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں, ہمارے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ موجود ہے, پروفیشنل گورنمنٹ موجود ہے. کیا وجہ ہے کہ سیلاب جب سر پر آتا ہے, ہلاکتیں شروع ہو جاتی ہیں, دیہات زیر آب ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ہم کچھ ایکشن میں نظر آتے ہیں, اور ایکشن میں بھی نظر آتے ہیں تو اس کا نہیں پتا کتنے. تو یہ جو 2010 2011 آج نئی بات تو نہیں نا رابعہ بی بی؟ جی بہت شکریہ آپ کا بریلوی صاحب, اور آپ سے ہر سال ہی اب ملاقات ہوتی ہے فلڈ کے توسط سے, جو کہ بڑی ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ نے جیسا بجا فرمایا کہ 2010 سے یہ کھیل شروع ہوا ہے, اور اس میں ایک حکومت اپنا ٹینیور پورا کر کے جا چکی ہے, دوسری حکومت اپنا ٹینیور پورا ہی ہے, لیکن میں نہ تھی نہ ہے اور نہ ہم کوئی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کیونکہ اگر ہم پلاننگ کریں اور ہم پلان کریں اگر, تو ہم ان چیزوں کو, جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی اس کی فلڈ وارننگز ہوتی ہیں, کوئی اس کے الرٹس ہوتے ہیں, کوئی ہمیں معلوم ہوتا ہے. اب دنیا میں آپ کو پتہ ہے ہر چیز, اب تو موبائل ٹیکنالوجی اور ہماری اتنی اب ٹیکنالوجی کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن ہم اس سلسلے میں بالکل ایسے آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کبوتر بلی والی کہانی مجھے یاد آتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 1950 سے ہر چوتھے پانچویں سال ایک فلڈ آتا ہے, اور اس سے پھر تباہ کاری ہوتی ہے. ہم ریلیف کیمپ قائم کرتے ہیں, کئی حکومت کی اور پرائیویٹ ایجنسیز حرکت میں آتی ہیں, اور اس کے بعد پھر نشستن گفتن درخواستن اور اگلے سیلاب تک وہ مجلس. اچھا رابعہ بھی اگر آپ سے کچھ پوچھوں کہ کیونکہ این ڈی ایم اے کے ترجمان ہی موجود ہیں, یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ بنائی گئی, کل ہمارے ان کے چیئرمین بھی میجر جنرل صاحب ہمارے ساتھ تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, کوئی یہ گائیڈ لائن طے کرتے ہیں. آپ کے خیال میں جو آرگنائزیشن نیشنل ڈیزاسٹر, کیا اس کی کوئی افادیت ہے؟ اگر افادیت ہے تو انہوں نے کوئی ڈیلیور کیا ہے, یا یہ خود بہت سارے مجبور ہیں, ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں؟ بہت اسپیسیفک بتائیے تو پھر میں احمد کمال صاحب کے پاس جاؤں. جی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا تو بنیادی مقصد یہی ہے کہ جب وہ ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس کو بہترین سہل طریقے سے مینج کرے, اور جو بھی لاسز ہیں یا جو بھی پرابلمز ہیں اس وقت اس کو منیمائز کرے. بنیادی مقصد تو این ڈی ایم اے کا یہ ہے. لیکن جیسے کہ ہمارے باقی ادارے ہیں جو ان میں مسئلے مسائل ہیں, این ڈی ایم اے بھی اسی کا ایک اسی طرح سے اس کے بھی مسائل ہیں اور وہ بھی اس کا شکار ہے. لیکن این ڈی ایم اے کا تو ایک بڑا چھوٹا سا رول ہے اس پورے فلڈ میں, اس نے صرف ڈیزاسٹر کو مینج کرنا ہے. لیکن ڈیزاسٹر آتا کیوں ہے, ڈیزاسٹر کو ہم کس طرح سے ایورٹ اگر کر سکتے ہیں, اس کو کیسے منیمائز کر سکتے ہیں, اس پہ ہم میرا خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کے اوپر سوچیں. کیونکہ ہر سال ہم چلے جائیداد بھی بن جاتی ہے, مال مویشی بھی آپ خرید سکتے ہیں, لیکن جو قیمتی انسانی جان کا ضیاع ہو جاتا ہے اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے. 4 لاکھ 5 لاکھ کسی انسانی جان کی قیمت نہیں ہے. کمال صاحب, آپ نے فقر کاکا خیل کو بھی کیوں پشاور کے ایک نہر کے آگے جو بتا رہے تھے, رابعہ بی بی نے بتایا. این ڈی ایم اے کے رول کے سلسلے میں بار بار سوال اٹھتا رہتا ہے. میں نے دیکھا نا کل چیئرمین صاحب بھی آئے تھے, یہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جب ایک بربادی یا تباہی یا سب کچھ ہمارے سر پہ آ جاتی ہے اس وقت آپ کا رول شروع ہوتا ہے, یا اس سے پہلے جب یہ خاص طور پہ جون جولائی آتا ہے, سب کو علم ہے بارشیں آئیں گی, سیلاب آئے گا, کتنی پریپریشن آپ نے یہ جو آیا ڈیزاسٹر اس کے لیے کی تھی پہلے سے؟ کمال بھائی.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार करूं। सबसे पहले समझने की ज़रूरत यह है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक सिस्टम है जो कि बहुत सारी एंटिटीज़ का मिल के अपना रोल अदा करता है। 2005 तक दुनिया भर में बशमूल पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एक रिएक्टिव अप्रोच थी जिस काम होता था। 2005 में जिस वक्त हेगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 168 मुल्कों ने साइन किया, जिसके तहत इन 168 मुल्कों में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज का क़याम अमल में आया यूनाइटेड नेशन के एक रेजोल्यूशन के तहत। पर्पस इसका यह था कि डिजास्टर्स को रिएक्टिव के बजाय प्रोएक्टिव अप्रोच के जरिए हैंडल किया जाए। और इस तरीके से डिजास्टर के 3 शोबे थे, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर और आफ्टर डिजास्टर। प्री डिजास्टर में 3 चीजें आती हैं, प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस। अब मैं आपसे चाहूंगा कि मुझे ये मौका दीजिए कि मैं बता सकूं कि प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस में क्या रोल है और किसकी कितना किरदार है। बेसिकली जैसे तो हम फ्लड की बात करेंगे तो प्रिवेंशन और मिटिगेशन रोल है उन तमाम इदारों का जिन्होंने जमीन पे बने हुए स्ट्रक्चर्स जो कि फ्लड प्रोटेक्शन की हैं, उनकी हिफाजत और उनकी मजबूती को देखना है और साथ साथ उनकी एनुअल मेंटेनेंस को देखना है। जहां तक ताल्लुक है मौसमियाती निज़ाम की बेहतरी का, वो निज़ाम महकमा मौसमियात का है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का रोल उससे शुरू होता है जब ये दोनों काम मुकम्मल हों। अब मैं चलूंगा फर्दर आपको बताने के लिए निज़ाम काम कैसे करता है। सबसे पहले ये ज़हन में रखिए कि किसी जगह पे भी सैलाब आए या कोई डिजास्टर आए तो जो कम्युनिटी होती है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है। उसने सबसे पहले अपने आप को बचाना होता है। कम्युनिटी के नजदीक सबसे पहले या तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी या डिस्ट्रिक्ट होगा, लिहाजा डिस्ट्रिक्ट ने सबसे पहले रिस्पॉन्स को माउंट करना है। डिस्ट्रिक्ट अगर फेल हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट अगर कर नहीं पाता, तो फिर सूबा उसकी मदद के लिए अपने वसाइल के जरिए उसको कह लीजिए कि रिवैम्पिंग फराहम करता है। सूबे की बस से जैसे चीज निकल जाए तो 3rd टियर में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज वर्ल्ड वाइड, जो कि अदरवाइज स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देती हैं और प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फराहम करती हैं। तो कमाल भाई, इसके मायने कमाल भाई, जब आप पूरी बर्बादी, तबाही, मकान तबाह हो जाए, लाशें गिर जाएं, यानी तब आपका रोल शुरू होगा। यानी उस इदारे का जब एक घर बर्बाद हो गए, लोगों की लाशें बह गई, लोगों की फसलें बह गई, यानी आपका रोल 3rd टियर में आया। और यहाँ तो आपको लोकल बॉडीज का कोई नहीं पता कि क्या रोल है, यहाँ हमारे मुंतखब अरकान ने क्या करा, क्या रोल है। यानी ये तो इस चीज को थोड़ा सा रियलाइज कीजिए कि कम्युनिटीज में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, ये उनकी ब्यूटी है कि उन्होंने अपने वसाइल के जरिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो थी नहीं मौजूद ना। पहले तो हम सुनते थे, राबिया बीबी को अच्छी पता है, पहले कमिश्नर एक होता था, वो कमिश्नर का लोगों को बुलाया करता था, कम्युनिटी को बुलाता था, बिठालता था, पुलिस को बुलाता था, डेमो पे बैठ जाता था, ये बताता था पानी यहां तक आ गया है। बड़ा मैं इस पर आपसे ज्यादा तफसीली गुफ्तगू करूंगा, लेकिन मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक में, जो उस वक्त सिस्टम था हम सुनते थे 30, 40, 50 साल पहले, खाली कमिश्नर उस इलाकों से निपटता था। आप ज्यादा जानते होंगे कमाल भाई इस बात को, और मैं इस पर गुफ्तगू भी करूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। फकर का खेल भी मौजूद है। मुझे कहा जा रहा है जो बहरहाल जो लोग बताते हैं कि सैलाब आ रहा है या क्या उसके असरात क्या है, जिसका जिक्र कमाल साहब भी कर रहे थे, उनसे भी गुफ्तगू की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर दोबारा आते हैं फखर के पास, हमारे कमाल साहब और राबिया बीबी के पास। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चैनल 24 में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये भी 2010 और 11 के बाद बड़ा एक तबाहकुन सैलाबी रेला आया है, खासतौर जो चित्राल से शुरू हुआ। 70 से ज्यादा लोग हलाक हो गए, लाखों अपने बेघर हो रहे हैं, हजारों मकान और देहात जो हैं ज़ेर आब आ चुके हैं। राबिया सुल्तान, मैंने कहा वाटर की अथॉरिटी रखती हैं,
ان سے گفتگو ہو رہی ہے. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ کل بھی ان کے چیئرمین بھی آئے. وہ عام طور پر میں تو نہیں کرتا, ایک پی ٹی آئی بٹھال دو, ایک نون بٹھال دو, کاف بٹھال دو, پیپل پارٹی بتاؤ, پتہ ہی خود بخود ہی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہماری جو ایک بڑا اہم ادارہ ہے اس کے کل چیئرمین آئے اور ان کے ترجمان ایکسپلین کر رہے ہیں, اور یقیناً ان سے آگاہی ہو رہی ہے. ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنے ایک پوائنٹ آف ویو بیان کر رہے ہیں. لیکن مجھے چترال سے وہاں پر ایک مقامی خاتون ہے بی بی جان, وہ میرے ساتھ موجود ہے کیونکہ چترال کی تباہی ذرا زیادہ بربادی ہوئی ہے. ان کا تعلق خود بھی حکمراں جماعت سے ہے, تو میں ان سے یہ معلوم کروں گا کہ جو چترال میں جو کچھ تباہی برباد آئی اس کا کیا وہ ذمہ دار کسی کو ٹھہرائیں گے, یا یہ ناگہانی آفت ایک ایسی تھی جسے آنا تھا, انسانوں کی یا اداروں کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اسے روک پاتے. بی بی جان ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, آپ کیا کہیں گے؟ جی یہاں پہ چترال میں ابھی عید سے 2 دن پہلے سے یہاں پہ سیلابیں آ رہی ہیں اور بہت سارے گھر یہاں پہ متاثر ہوئے ہیں, بہت سارے گاؤں یہاں پہ ہوئے ہیں. اور ایسے ہے کہ چترال میں مطلب پشاور یا اسلام آباد جیسے کوئی ایسے راستہ نہیں ہے کہ جہاں سے مطلب ایک ہی مقام میں پہنچنے کے لیے جس کے لیے 10 جگہوں سے راستہ پہنچ گئے ہو وہاں پہ. لیکن یہاں پہ ایک ہی راستے ہوتے ہیں, ایک ہی مطلب ہر جگہ پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہوتا ہے. تو وہاں سے ابھی جب یہ سیلاب آئے ہیں تو وہ روڈ بھی اور وہ پلیں بھی سارے سیلاب کے نزد ہو گئے ہیں. تو اس سے اپر چترال اور سٹی ٹاؤن چترال میں کانٹیکٹ بھی اب ختم ہو گیا ہے. ابھی کوئی 40 کے نزدیک پل جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں مطلب سیلاب کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ تقریباً سٹی سے لے کے اپر چترال تک جتنا روڈ تھا وہ ان ساروں پہ سیلاب آئے ہیں. وہ بھی بہت زیادہ جو ہے مطلب یہ تاریخ کی پہلی ایسی سیلاب ہے جو کبھی آیا نہیں تھا. تو اس وجہ سے ہم کسی کو کیا ذمہ دار ٹھہرائیں گے, کیونکہ قدرتی آفات سے اسے آنا تھا. کیونکہ چترال میں ہر بار یہاں پہ یہ سیلابیں تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس بار کی جو سیلاب تھی بڑی طوفانی سیلابیں تھے. لیکن یہ تھا کہ یہ پچھلے سال سیلاب نہیں آئے تھے, تو اس وجہ سے یہ اس بار بی بی جان یہ تو آپ کی بڑائی, بی بی جان یہ آپ کی بڑائی ہے کہ آپ کا بہرحال ایک حکمراں جماعت سے تعلق ہے. آپ درست کہہ رہی ہے کسی کی ناگہانی آفت ہے, لیکن آپ کے خیال میں جو ادارے یہاں پر چترال میں موجود ہونا چاہیے تھے, پہلے تو لوگ یہ کہتے تھے جو کمشنری سسٹم تھا, لوکل باڈیز یا کوئی ڈسٹرکٹ نظام ہوتا تھا, یہ ادارے بہرحال ہیلپ فل ہوتے تھے. تو آپ کے خیال میں وہ لوگ یا مقامی طور پر جو کمیونٹی تھی ان لوگوں نے ویسے کچھ کوشش کی کہ لوگوں کو بچایا جائے, گھروں کو بچایا جائے, جانوں کا تحفظ کیا جائے؟ اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں صاف پانی مل رہا ہے, یہاں آٹا کھانا مل رہا ہے, یہاں لوگوں کو چھت مل رہی ہے, اس حوالے سے کچھ بتائیں گے آپ کو بی بی جان؟ جی یہاں پہ جیسے ہی سیلاب آیا تو سب سے پہلے جی ہمارے افواج پاکستان جس کو ہم بہت ہمیں پراؤڈ کرنا چاہیے اس پر, جس کو ہم داد دیتے ہیں کہ وہ جیسے ہی پہنچے تو انہوں نے عوام کے چلنے کے لیے جو بالکل سٹی میں انٹر ہونے کے لیے جو راستہ تھا وہاں پہ سیلاب آیا تھا, انہوں نے 2 دن کے اندر انہوں نے تھوڑا بہت کر کے انہوں نے وہ ٹھیک کیے ہیں. تو ابھی وہ تھوڑا ہو گیا, اور اس سے آگے جو ہے جو راستے وہاں پہ افواج پاکستان کر رہے ہیں. اور جہاں سے سیلاب کے خدشات ہے وہاں پہ اعلانات ہوئے ہیں, اطلاع دیے گئے ہیں, اور انہوں نے سگنل پہ اپنے بندوں کو بٹھائے ہوئے ہیں. جیسے ہی آگے سے کوئی ان کو انفارمیشن ملتا ہے کہ سیلاب کا خدشہ ہے تو وہ پھر سٹی میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مطلب جہاں پہ یہ خدشات ہے ان کو اطلاع دی جائے کہ یہ لوگ اپنے گھریں چھوڑ کے مطلب یہ اپنی جان بچا سکیں. تو اسی وجہ سے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کی جان تو بچ گئے پر مالی نقصان ان کا ہو گیا ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے مطلب رات کے 2 بجے 3 بجے یا 12 بجے, چترال میں تو لوگ 10 بجے کے بعد سو جاتے ہیں کیونکہ بہت پرامن ملک ہے, یہاں پہ کوئی شور شرابہ اس طرح کچھ نہیں ہوتا ہے. بس شام کے عشاء نماز کے بعد پھر وہ کھانا کھا کے اس طرح 10 بجے تک وہ سارے لوگ سو جاتے ہیں. تو اسی دوران ہمارے یہاں پر چترال کا ایک علاقہ ہے جسے ہم مور کھو بولتے ہیں, وہاں پہ ایک سیلاب آیا ہے رات کے تقریباً کوئی 10 سے 11-12 بجے کے قریب. تو وہاں سے ایک پورے گاؤں کو بہا کے وہ لے گیا ہے, لوگوں کو سوتے ہوئے لوگوں کو لے کے. تو ان میں سے 30 جو ہے ڈیڈ باڈی مل گئے ہیں. اور بی بی جان آپ یہ مجھے بتائیے, بی بی جان آپ نے سنا ہے کوئی ایک ہے ادارہ NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ, تو ان کا یا پروونشل گورنمنٹ کا کوئی وجود یا کوئی ان کا نظر آیا کہ جو آپ کے یہاں لوگ محسوس کر رہے ہوں کہ ان اداروں نے کوئی ہیلپنگ ہینڈ دیا, کوئی سپورٹ دی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کا یہ بیچارے کیا کرتے؟ نہیں بالکل کیا ہے, کیونکہ یہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ چترال پہنچ گئے ہیں. وہ یہاں پر آ کے انہوں نے اسپیشلی انہوں نے خصوصی ہدایات کی ہیں افواج پاکستان کو
اور انہوں نے جتنے فنڈ دینا تھا صرف پلوں اور سروں کے روڈ اور پل کے لیے انہوں نے دیے تھے 50 کروڑ، اور وہ بھی افواج کو کہ آپ نے جلد از جلد یہ کرنی ہے، کسی ٹینڈر کو نہیں دیے، کسی ٹھیکیدار کو نہیں دیے کیونکہ اس سے ٹائم لگے گا۔ افواج کو اس سے دیے ہیں کہ آپ لوگ اسے ہفتے 2 ہفتے کے اندر اب یہ سارا سسٹم ابھی فی الحال کے لیے آپ ایمرجنسی میں یہ کریں، باقی آگے جتنا ہو سکے گا وہ میں کروں گی، اور ریلیف یہاں پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اور جو دوسرے مطلب جہاز ہیں ان کے ذریعے یہاں پہ ریلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ بی بی جان آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بی بی جان ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں احمد بھائی آپ کے پاس آتا ہوں۔ رابعہ بی بی، آپ نے بی بی جان سے سنا، وہ بہرحال ایک کہہ رہی ہیں ناگہانی آفتی، اس کو کہیں گی اس سے پہلے اتنی بڑی تباہی نہیں آئی، کچھ انہوں نے بتایا بھی، وہ کہہ رہی ہیں فوج پاکستان پہنچی، ایک تو ہمارے یہاں فوجی سب سے پہلے ہی پہنچتی ہے، سول ایڈمنسٹریشن یا ہمارے ایسے اداروں کا سسٹم ہی کوئی نہیں رہا ہے۔ یہ کیا کہیں گی رابعہ بی بی؟ آپ بی بی جان کی گفتگو میں، اور پھر ہمارے جو کمال صاحب جو کچھ وضاحتیں پیش کر رہے تھے، کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہے تھے، رابعہ بی بی۔ جی بی بی جان سے پہلے تو میں اپنی طرف سے پوری ہمدردی کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ مشکل وقت چترال پہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کی جان و مال کا حفاظت کرے، تحفظ دے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اسی کی ذات ہے جو مشکل میں بھی ڈالتی ہے اور مشکل سے نکالتی بھی ہے۔ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ایک ناگہانی آفت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان ناگہانی آفتوں سے نبٹنے کے لیے، لڑنے کے لیے ہماری اپنی کیا تیاری ہے، کیا پریپیئرڈنس ہے۔ سوال تو یہ ہے، لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ بالکل وزیر اعظم گئے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور ایک زیرک سیاستدان کو، لیڈر کو یہی کرنا چاہیے، لیکن کیا ہم بغیر پلان کے، بغیر سوچ سمجھ کے اس طرح جا کے جو ہم جب کوئی آفت آتی ہے تو ایک ڈول دے کے آ جاتے ہیں اور پھر ہم بھول بھال جاتے ہیں کہ وہاں مسئلہ کیا آیا تھا۔ 2010 کا جب فلڈ آیا تھا تو تقریباً 2/3 پاکستان ڈوب گیا۔ اس کے بعد مجھے بتائیں ایک کمیشن کی رپورٹ آئی، اس پہ پوری اس میں ساری جو ذمہ دار تھے ان کا بھی ذکر کیا، سب کچھ کیا، لیکن وہ جو ہائی کورٹ کی کتنی ڈیٹیلڈ کمیشن تھی فلڈ کے اوپر، اس رپورٹ کا کیا ہوا؟ وہ کسی دفتر میں، کسی تہہ خانے میں پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو جب تک ہم کٹہرے میں نہیں کھڑا کریں گے اور جب تک ان کو باز پش ان کی نہیں کی جائے گی، باز پرس نہیں کی جائے گی، تو یہ مسئلے یہ کمپاؤنڈ ہوتے رہیں گے۔ ان کو ہم نے حل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی سال سے ہم بات کرتے ہیں کہ جی سٹوریجز ہمیں چاہیے، سٹوریجز ہمیں بنانے چاہیے، کیونکہ ہم کلائمیٹ چینج کا پاکستان بھی بہت بری طرح شکار ہو رہا ہے۔ آپ نے اس سال کراچی میں دیکھا کیا ہوا، اب سیلاب سے لوگ پانی سے مر رہے ہیں۔ تو جب تک ہم سٹوریجز نہیں بنائیں گے یہ پانی کہاں جائے گا؟ دنیا میں سٹوریجز ہیں، ہندوستان میں 200 دن کا سٹوریج ہے، ہمارے پاس تو صرف 30 دن کا پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے، دنیا میں تو 800-700 دن کا سٹوریج ہے۔ تو جب تک ہم اس طرف نہیں آئیں گے، مجھے بتائیے بریلوی صاحب کہ ہم کس طریقے سے ان مسائل سے کا سامنا کریں گے اور ہم کس طریقے سے ان کو فیس کریں گے، یہ تو بہت دیکھیے کمال بھائی، آپ نے بی بی جان نے تو جو اظہار کیا، ہم نے بھول جاتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، رابعہ بی بی نے جو کمال صاحب بتایا کہ یقیناً ہو سکتا ہے یہ آپ کے دائرہ کار میں نہیں آئے، لیکن انہوں نے جو بیسک بات کہی، لوگ تو خیر کہتے تھے سیلاب روکنے کی جو ڈیمو کی بات بھی ہوتی تھی، اسٹوریج کی بات بھی ہوتی تھی، یعنی کچھ بیسک چیزوں کی طرف بھی کچھ کام ہوا ہے آپ کے این ڈی ایم اے نے کیا ہے کمال بھائی؟ دیکھیے جس کام کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے باقاعدہ ایک وزارت بھی اور پلاننگ کمیشن میں بھی اس پہ خاصا قائم ہوا ہے۔ ڈیزائن کے لحاظ سے، فیزیبلٹی کے لحاظ سے سب کچھ چیزیں موجود ہیں۔ اس کے اوپر ایک ہماری اگر نیشنل کنسنسس ہوتی ہے تو ہمیں تو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں اور اس کے اوپر پلانز اور ہمارے ڈیزائنز وغیرہ تو میرا خیال ہے کہ پچھلے 2-3 ڈیکیڈ سے تیار پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر ہمیں ایک تمام کہہ لیجیے کہ نیشنل ہارمنی کو قائم کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں تو میں تو بڑا فرینکلی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں تمام چیزیں تیار ہیں، ہمیں صرف ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے، اور ڈیسیژن جو ہے وہ من حیث القوم ہمیں لینی ہوگی، ساروں کو مل کے لینی ہوگی، کسی ایک کو نہیں لینی ہوگی۔ بھائی من حیث القوم کو کیا کر رہے ہیں؟ ڈیسیژن تو حکمراں لیتے ہیں، گورنمنٹ لیتی ہے، بیچارے قوم کیا کرے؟ بیچاری قوم تو پانی میں بہ رہی ہے۔ قوم تو یہاں کراچی میں آپ نے دیکھا نہیں، کراچی جیسے شہر ہے 1500 لوگ مر گئے، ایمبولینس نہیں تھی، ایمرجنسیاں بند ہو گئی تھیں، گرمی اس کے تو بیچارے قوم کیا کرے؟ قوم تو مر رہی ہے۔ یہ تو ڈیسیژن حکمراں لیتے ہیں، ادارے لیتے ہیں، انسٹیٹیوشن لیتے ہیں کمال بھائی۔
جو آپ نے بات کی میں نے آپ سے جیسے شیئر کیا کہ تمام پلانز اور تمام ڈیزائنز موجود ہیں. اب ہمیں تمام کو مل کے، تمام گورنمنٹس کو مل کے، تمام صوبوں کو مل کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے اور ہمیں کون سے ڈیم بنانے چاہیے. جس وقت سارے مل کے یہ فیصلہ کر لیں گے تو اس پوائنٹ کے اوپر نیشن نہ صرف یونائٹڈ ہوگی بلکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آپ افیکٹولی کر سکیں گے. بی بی جان، میں یہ تو کچھ بتا رہے تھے لیکن بریک کی طرف بھی مجھے جانا پڑا. آپ کے خیال میں ویسے تو اچھا نہیں لگتا اور ماشاءاللہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر بھی آئے، فوج بھی آئی، لیکن پھر بھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ چترال کے لوگوں کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں باہر کے لوگوں، کیونکہ آپ کا علاقہ آئسولیٹڈ ہے، باقی جگہوں پہ تو پھر بھی یہ ہے کہ بڑے بڑے شہر ہیں، ان کے راستے کھلے ہیں، آپ کے تو راستے ہی بند ہو گئے. پھر بھی آپ کیا کہیں گی لوگوں سے بی بی جان؟ سر ابھی یہاں پہ چترال میں جو اس طرح کے مسئلے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب کا آنا ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ نہیں آتے تو شاید ان کاموں کی تیز رفتاری میں شاید اتنا تیزی نہیں ہوتی. تو جیسے وہ آئے ہیں تو انہوں نے ساری ذمہ داریاں فوج کو دے دیے ہیں. انہوں نے جتنا فنڈ دینا تھا فی الحال اس ٹائم کے لیے، کیونکہ جب پرائم منسٹر آیا تھا تو اس ٹائم یہ جو 30 جانوں کی ضیاع ہوئے ہیں، یہ 30 جانوں کی ضیاع نہیں ہوئے تھے، اس ٹائم 2 جانوں کی ضیاع ہوئے تھے. لیکن جب پرائم منسٹر صاحب واپس چلے گئے ہیں تو اس سے 4-5 دفعہ اور سیلاب آئے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ جب ایک بار سیلاب آتا ہے تو کونے کونے جتنے بھی چٹانیں ہیں ساروں سے سیلاب نکل آتا ہے. تو یہ سارے نقصان اس کے بعد ہوئے ہیں. تو ابھی ہم چاہتے ہیں کہ اس اناؤنسمنٹ کے بعد ابھی دوبارہ جو اناؤنسمنٹ ہو ان کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی 50 کروڑ سے چترال کے لیے کچھ نہیں ہونے والا، اور نہ ہی جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی امدادی ریلیف ابھی تک نہیں پہنچی ہے، کیونکہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہمیں بھجوا رہے ہیں تو وہ ہمارے افواج ہر متاثر تک پہنچا رہے ہیں. اور جہاں سے کیونکہ اپر چترال سے ہمارے جو سگنل مطلب کنٹیکٹ نہیں ہو رہے ہیں، اس ٹائم ابھی کچھ دن پہلے میں پرسوں FM 97 میں ریڈیو میں میرا پروگرام تھا، تو وہاں پر میسج کے ذریعے ایک گاؤں سے مجھے یہ پیغام ملا کہ خدا را میرے میسج آگے پہنچا رہے، ہمیں تک کوئی ریلیف نہیں ملے اور ہم لوگ آسمان تلے بیٹھے ہیں. میں اسی ٹائم وہ میسج پہنچے تو کل وہاں پہ ہیلی کاپٹر میں امدادی سامان پہنچے. اصل میں ان لوگوں کی پیغامات اتنا پہنچنے میں بھی تھوڑے مسئلے ہو رہے ہیں، کیونکہ ابھی کوئی نہ موبائل سسٹم ہے نہ ٹیلیفون میں، سارے سیلاب کی نشٹ ہو گئے. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو بھی اس میں ابھی اقدام لینے چاہیے. صوبائی حکومت نے اناؤنسمنٹ کیے ہیں کہ 14 کروڑ وہ دے دیں گے، اس کے علاوہ کوئی ریلیف فنڈ ان کا ابھی تک نہیں آیا ہے، کوئی خاص اناؤنسمنٹ انہوں نے ابھی ان کو چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے جو بینک ہیں ابھی فیڈرل کے جو بینک ہے وہاں اس کے قرضے جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے معاف کیے ہیں. تو اب CM صاحب کو چاہیے کہ ان سیلابزدگان کے لیے وہ جو خیبر پختونخوا کے جو بینک ہیں ان کے بھی معاف کریں اور کوشش کریں کہ ان کے ساتھ اپنے پورے دیکھیں رابعہ بھی ایک پرابلم ہمیشہ وہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا پڑ جاتا ہے. حالانکہ تو لوگ تو بیچارے جانتے ہی نہیں ہیں، حکومتی اہلکار تو چاہے صوبے کا ہو چاہے قوم کا ہو. جو بی بی جان نے ذکر کیا کہ پرائم منسٹر آئے لیکن اس کے بعد بھی 4 سیلاب آئے، یعنی پرائم منسٹر آئے گا تو کہیں کام ہوگا. پرائم منسٹر کے لیے ممکن تو نہیں ہے نا کہ ہر جگہ پہنچ جائے، اس کے معنی ہم نے کوئی سسٹم تو نہیں بنایا نا. آپ جو کہنی تھی 2010 کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد پرائم منسٹر پہنچے، صدر پہنچے، بڑے لوگ پہنچے. رابعہ بی بی کوئک ذرا یہ بات کہیے، مجھے ذرا بریک کی طرف جانا ہے، احمد بھائی کے پاس بھی جانا ہے. جی بالکل آپ درست فرما رہے. یہی تو المیہ ہے ہمارا کہ جب تک ہم ایک پورا شور شرابہ نہیں ہوتا تو جو ایک سسٹمیٹک کام ہونا چاہیے، جو میں نے شروع میں بات کی کہ جو ہماری منصوبہ بندی ہے یہ اس کے تحت ہونا چاہیے. اب فلڈز کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے اب کتنے سال 30-35 سال ہو گئے، ہم جب فلڈ آتا ہے ہم ڈائکس کو بریچ کر دیتے ہیں، جو ان کے پروٹیکشن بنز ہیں اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. تو جب فلڈ آتا ہے تو ہم کبھی کہیں سے بریچ کاٹ دیتے ہیں، کبھی کہیں سے کاٹ دیتے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، کیونکہ جہاں جہاں دریا ہوتے ہیں اور جب آپ دریاؤں پہ براجز بناتے ہیں، براجز کی اسٹرینتھننگ ہوتی ہے، ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، تو ان چیزوں کی طرف تو ہمارا فوکس ہے ہی نہیں. ہمارا فوکس ہے کہ بس ہم ایک اچھا سا فوٹو شوٹ کرائیں جا کے اور کچھ پیسے دے آئے جا کے، جیسے انہوں نے فرمایا کہ 50 کروڑ انہوں نے دیے، کروڑ بھی کس طریقے سے خرچ ہوں گے. اور جو اگلا پلان ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹ نے کرنا ہے، تو پروونشل گورنمنٹ اس وقت کیا کر رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے، کیونکہ آپس کی جو بھی ان کی مسئلے مسائل ہیں اس میں عوام کیوں پس رہی ہے اور عوام کا کیوں استحصال کیا جا رہا ہے. تو یہی تو ساری باتیں ہیں جو حکومتوں نے بیٹھ کے طے کرنی ہوتی ہیں. جیسا کہ آپ نے بجا فرمایا کہ ساری ڈیمز اور اس کی فیزیبلٹی بنی ہوئی ہے، تو جو ہم
کنسنسس کی ایک بات کریں وہ کس نے کرنا ہے؟ یہ تو صرف ہمیں بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ جی جب کنسنسس ہوگا تب ڈیم بنے گا، نہ وہ ہوگا کنسنسس تو نہ وہ ڈیم بنے گا. حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ مجھے ذرا دیکھ کے تو جانا پڑا، لیکن احمد بھائی میں ضرور آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا ذرا کوئک، کیونکہ میں نے کہا بریک کی طرف جانا ہے. جیسے آپ کی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے تو وہ پروونشل گورنمنٹ سے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہوگی نا. آپ اسلام آباد میں اگر بیٹھیں تو آپ لوگوں کو علم تھا کہ جیسے چترال کا یہ بتا رہی ہیں کہ اتنا خوفناک صورتحال پیدا ہونے والی ہے؟ احمد کمال صاحب ڈیفینیٹلی جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ الائن ہوتی ہے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ، اور ان کے پاس باقاعدہ تمام سٹاکس اویلیبل ہوتے ہیں، تمام ریسورسز اویلیبل ہوتی ہیں اور ہیں ان ساری چیزوں کو میٹ وتھ کرنے کے لیے. اب جو آپ فرما رہے ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اوور اینڈ ابو اپنا رول دے رہی ہے، اور ہم نے اپنے تمام سٹاکس اور اپنے تمام وسائل ان کے لیے حاضر کیے ہوئے ہیں. یہ اب ضرورت ہے جہاں پہ ہم ان کے لیے پہنچ سکتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں اس چیز کو اپنے ریپیٹ کروں گا کہ بنیادی طور پہ جس جگہ پہ کوئی ڈیزاسٹر فیس ہوتا ہے وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے یا جہاں کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے یا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، سب سے میجر رول اس کا ہوتا ہے. یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے، یہ ڈیوالو سبجیکٹ خالی پاکستان میں نہیں، یہ ورلڈ اوور ہے. اور یہ ماڈل جو ہے یہ پاکستان میں خالی نہیں ہے، یہ دنیا کے 168 ملکوں میں ہے، جس میں اب اضافہ ہو کے 188 ان کا نمبر ہو گیا ہے. میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ اس ایشو کے اوپر ایک سیر حاصل پروگرام کیجئے جس میں آپ ڈسٹرکٹ لیول، فیڈرل لیول اور پروونشل لیول کے سٹیک ہولڈرز کو بلائیے تاکہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو. اور احمد بھائی ہوگا یہ کہ ڈسٹرکٹ اور پروونشل اور فیڈرل سب لڑنے لگیں گے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو جائے گی. آپ لوگوں کے ساتھ تو پھر بھی گفتگو ہو رہی ہے. یہاں تو جو آپ کو بھی علم ہے نا، وہ تحریک انصاف کے پی میں ہے، وہ نون لیگ سینٹر میں ہے، نیچے ڈسٹرکٹ کو بیچاری اور پارٹی ہوگی. ہم اس جگہ میں پڑے، ہم تو آپ لوگوں نے پھر بھی یہ پروفیشنل لوگ ہیں انہی سے گفتگو کر رہے ہیں. جیسے بی بی جان سے ہمیں آگاہی ہوئی. اچھا چلے چلے پھر آپ ہی کی دعوت میں انہیں بلا لوں گا، ذمہ دار آپ ہی ہوئیے گا. ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا. چینل 24 میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. محترم احمد کمال صاحب ترجمان انڈیا میں موجود ہیں، ہمارے رابعہ بی بی موجود ہیں، بی بی جان یہ بھی چترال سے آئی تھی. ذرا ایک بار پھر ذرا فخر کاکاخیل کے پاس چلتے ہیں جو پچھلے 48 گھنٹے سے پشاور اور اس کے اطراف میں موجود ہیں. فخر ابھی ہماری بات ہو رہی ہے احمد کمال صاحب سے جو این ڈی ایم اے کے ترجمان بھی موجود ہیں، اور ان کا کہنا درست ہے کہ ہم نے ایک پروسیجر بنایا، ایک پروسیس بنایا کہ جس کے ذریعے ہو. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ اور پروونشل تمام لیول لوگوں کو بلانا چاہیے. لیکن جو اوورال کے پی میں کیا این ڈی ایم اے اپنا رول اس لیے کوئی نہیں ادا کر پا رہی یا کر پائی کہ پروونشل گورنمنٹ اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی؟ کیا صورتحال ہے فخر کاکاخیل؟ دو چیزیں جو سیلاب کے دوران اور جو آج کے جتنے بھی ڈیزاسٹرز آتے ہیں اس میں دو چیزیں میرے سامنے آتی ہیں. ایک چیز کمپٹیشن اور دوسری جو ہے وہ ہے مس کوآرڈینیشن. کسی کے گورنمنٹ کے اندر آپ کو ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جس سے آپ پتہ کریں کہ یہ کام کس کا ہے، انہیں کس کے پاس جانا ہے، ایجوکیشن کہاں کروانی ہے، امداد کہاں سے ملے گی. پریس ریلیز کی حد تک، پریس بیانات کی حد تک تو وزیر اعلیٰ صاحب اور پروونشل منسٹر وہ مسلسل کہتے رہے کہ ہم نے 40 ٹن خوراک دے دی، ہم نے 500 ٹن دے دے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی. جس جگہ پر میں کھڑا ہوں وہاں پر بارشوں کے بعد ریلوں نے کہ ہم نے آج ہم یہاں پر پھر رہے ہیں، نہ تو ہمیں کوئی چینج نظر آیا. ان لوگوں سے میں نے بات کی تھی، انہوں نے کہا ہمیں کوئی کھانا نہیں ملا. یہاں پر میں بھی کہوں گا این ڈی ایم اے کا اتنا نہیں فخر آپ یہ بتائیں کہ جو این ڈی ایم اے کا رول ہے پروونشل کا اس نے اپنا ادا کیا؟
آپ کل یہ کہہ رہے تھے وہ صرف انفارم کرتے ہیں، ان کا رول آپ کو نظر آیا کہ ان کا بھی جو اس کا یہاں کے عام لوگوں میں اس وقت یہ تاثر ہے، جیسے کہ میں نے بات کی کہ ایک کے پاس ایکسپیرینس تھا 2010 کا، اس کے باوجود سسرال سے ہٹ کرنا اور جو ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اب تک جو رپورٹ ہوئی ہے وہ 30-35 کے قریب ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ یہاں پر امینڈمنٹ کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس آ چکی ہیں، CDMA کے پاس کافی سارے فنڈ موجود ہیں، یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہے، سواک آپریشن کو انہوں نے کور کیا، 2010 کے خلاف کو انہوں نے کور کیا، لیکن اب جب میں کمپیریزن کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ 10 سال کی یہاں پر فخر آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، غالباً آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر گھر توڑے جا رہے ہیں، آپ ذرا ہٹ کے کہیے، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں لوگوں کے گھر ڈھائے جا رہے ہیں، توڑے جا رہے ہیں، ذرا کوئک اسپیسیفک بتائیں کہ کیونکہ کمال صاحب بھی موجود ہیں، انہیں کچھ گائیڈ کریں کہ NDMA کو کیا کرنا چاہیے تھا، کیا وہ نہیں کر سکی کچھ مجبوریوں کے سبب؟ میرا خیال ہے NDMA کا اتنا مؤثر کردار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو صحیح ہاتھوں میں دیا جائے۔ CDMA عملاً اس وقت صرف پروونشل جو گورنمنٹ سینٹر بن چکی ہے، کے ذریعے صرف عوام کو یہ بتاتی ہے کہ سیلاب آنے والے ہیں یا پانی آنے والے ہیں، باقی کوئی ان کا کردار اوکے فخر ذرا آپ کی آواز میں پرابلم۔ اب کمال صاحب کل بھی ہمارے فخر کاکا خیل بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ادارے کا صرف یہ ڈیزاسٹر انفارمیشن کچھ تک کا رول رہا ہے، بتا دیتے ہیں کہ ڈیزاسٹر آنے والا ہے، لیکن ایس سچ جو رابعہ بھی جس کی سب اشارہ کر رہی تھیں، اب تو 5 سال ہو گئے 2-10 کے بعد، پلاننگ کیا ہوئی، روکنے کے لیے کیا سلسلے میں کیا کوئی اقدامات کیے گئے؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں نا کمال صاحب۔ دیکھیے پلاننگ کے سلسلے میں، خاص کر کے فلڈ مینجمنٹ کے سلسلے میں ایک نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان جو ہے وہ متعلقہ ادارے تیار کیا، انہوں نے کیا ہے، اب اس پلان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کمال بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اس وقت تو سیلاب سر پہ کھڑا ہوا ہے، 70 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، 650 زیر آب آ چکے ہیں، مکان تباہ ہو چکے ہیں۔ آپ ویو پوائنٹ لیجئے، آپ اس ادارے کا ویو پوائنٹ لیجئے اس کے اوپر کہ انہوں نے کتنا امپلیمنٹ کیا۔ نہیں خود آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کا ایسا کوئی رول نہیں کہ جس میں آپ روک سکتے تھے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے؟ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا رول ایکٹ کے مطابق ہے، اس کا بہترین ہم رول دے رہے ہیں، اور اس رول میں پریپیئرنس ہم نے نہ صرف یہ کہ پروونشل اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو اس کی پلاننگ کی حد تک ہم دیتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ ہم اپنے سٹاکس کے ذریعے ان کو سپلیمنٹ کرتے ہیں جس وقت ریلیف کی باری آتی ہے۔ یہ اس چیز کو کائنڈلی انڈرسٹینڈ کیجئے اور اس چیز کو خاص طور پہ دیکھیے، یہ رول تمام لوگوں کو پتا بھی ہے، اور ادروائز اگر پتا نہیں ہے تو میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پروونشل، ڈسٹرکٹ اور نیشنل لیول کی اتھارٹیز کے لوگوں کو بلائیے، ان سے ڈسکس کیجئے اور اس کے بعد اس کا وے فارورڈ دیجئے۔ جی رابعہ بی آپ نے سنا کمال صاحب جو تجویز دے رہے تھے اور جو کچھ کہہ رہے تھے، پوائنٹ آف ویو سنا آپ کا رابعہ بی؟ جی میں نے بالکل سنا، اور اس میں کچھ حد تک کمال صاحب درست بجا فرما رہے ہیں کہ ان کا رول تو جیسے میں نے شروع کیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ہے، لیکن اس میں ہمارا فلڈ کمیشن کا ادارہ ہے، اس میں ہمارے اریگیشن کے پروونشل اریگیشن ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں ہمارا پلاننگ کمیشن ہے۔ یہ ان سب کی کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے، کیونکہ پلاننگ تو ہو گئی ہے لیکن اب اس کی ایگزیکیوشن، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے، جیسے کہ کالا باغ ڈیم کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہوا ہے، جو ہماری براجز کی ریہیبلیٹیشن ہونی ہے، یہ ساری جو چیزیں ہونی ہے یہ NDMA نے نہیں کرنی، لیکن یہ بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے۔ تو ان سب اداروں کی کوارڈینیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اس کے ہمارا ملک متحمل نہیں ہے کہ ہم ہر سال، یہ لگژری بن گئی ہے ہمارے لیے کہ ایک فلڈ آتا ہے، اس میں تباہ کاری ہوتی ہے، 1-1.5 مہینے سب شور مچاتے ہیں، اس کے بعد خاموش ہو کے گھر بیٹھ جاتے۔ تو ہم کیونکہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور ہم اس کے سب سے زیادہ متاثرین میں سے ہے، کیونکہ پگھلیں گے اور جب گلیشیئر پگھلیں گے وہ پانی آئے گا۔ رابعہ بھی ایک ذرا سا مجھے، کیونکہ دوبارہ فخر کا خیل کیونکہ موجود ہے اور میں رپورٹر بھی رہا ہوں، مجھے علم ہے کہ ایک آدمی آن دا اسپاٹ کسی طرح پہنچا اور اس کو لائیو لیا جائے تو وہ کتنی مشکل سے ہم تک آ رہا ہوتا ہے۔ فخر آپ یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے؟
یعنی کن کن علاقوں میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چترال میں بہت بڑی تباہی آئی، پشاور کے قریب آ گیا، مستقبل میں کیا پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں؟ کن کن جگہوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں کو جو دریا ہیں ان سے دور ہٹایا جا سکتا ہے، دیہاتوں کو خالی کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لوگ یہاں، یا کیا آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے فخر کاکا خیل؟ مجھے پہلے تو چونکہ اب میری آواز صحیح نہیں آ رہی تھی، میں ذرا تھوڑی وضاحت کروں کہ سب سے اہم جو چیزیں پی ڈی ایم اے کا ادارہ پی ڈی ایم اے کا ہے پاکستان میں، اللہ کے فضل سے اداروں کی کمی نہیں، لیکن کیبنٹ کے اندر جو حلقے ہیں جو کیا ان کی پریورٹیز ہیں سیلاب اور سیلاب سے متاثرہ نہیں. گزشتہ جوڈیشل کمیشن کا چکر چل رہا تھا، اندر منسٹر صرف جوڈیشل کمیشن کے اوپر ہی بات کر رہے تھے، ادھر بارشیں ہو رہی تھی. آج کے دن اور گزشتہ روز ہماری جو اندرونی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر ڈسکس کیا ہوا صوبائی احتساب کمیشن کہ این پی کے کس بندے کو پکڑنا ہے، نون لیگ کے کس بندے کو پکڑنا ہے، پیپل پارٹی کے کس. ایسی حالت میں بھی ان کی پریورٹی سیلاب اور متاثرین نہیں ہے. جہاں تک متاثرہ علاقے ہیں خصوصاً سوابی، مردان، چارسدہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بالائی علاقے ہیں ملکن کے اپر لوڑ کے کچھ حصے اور ساتھ میں چترال مکمل اور کوہستان، یہ وہ علاقے ہیں جو دریا سندھ اور جو برساتی نالے ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور جو میدانی علاقے ہیں پشاور ویلی کے اس وقت بھی کئی فٹ ہماری جو ہزاروں ایکڑ اراضی ہے وہاں پر پانی موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لینڈ اسٹاک ہے، جو مویشی ہیں جن کے ساتھ ظاہری بات ہے زرعی معاشرہ ہے، ان کے ساتھ ان کا روزگار اور رزق جڑا ہوا ہوتا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں مویشی ہلاک ہو چکے ہیں. لیکن جب ہم پروونشل گورنمنٹ سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم سروے کریں گے، سروے کے بعد ہی جائزہ لیا جائے گا. تو ظاہری بات ہے جیسے کہ اس وقت بھی میں اس جگہ پر موجود ہوں، یہ ان کی پریورٹی ہے کہ جو یہاں پر لوگوں نے ہمیں کہا کہ مجھے صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ میں عوامی نیشنل پارٹی کا کونسلر تھا، اس کے گھر کو مسمار کیا جا رہا ہے. جب اس حد تک پالیٹکس آ جائے، یعنی یہاں کوئی گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی، یہاں پر کوئی گورنمنٹ کوئی ادارہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ مجھے بالکل کوئی ادارہ نظر نہیں آ رہا، کوئی گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی، کوئی ہیلپ نظر نہیں آ رہی، نظر آ رہا ہے نہیں، مجھے کوئی ہیلپ نظر نہیں آ رہی. صرف آپ یہ دیکھیں نا چترال میں جیسے ہی ڈیزاسٹر شروع ہوا پاک فوج کے جوان دنیا نے دیکھا کہ وہ موجود تھے، چاپر موجود تھے، ان کی جانب سے شپس فراہم کی گئی. آخر یہ حکومت کہاں تھی؟ یہ ان کا کام ہے نہ کہ پاک فوج کا، انہیں اور بھی بہت سارے کام نمٹانے ہوتے ہیں. اب آپ کیا سجیسٹ کریں گے فوری طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ کوئک وقت کام ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرکز اور صوبے کے مابین کوآرڈینیشن صحیح کی جائے، کیونکہ مجھے جو یہاں کے جو سٹاف ہے پی ڈی ایم اے کا یا یہاں کے جو آفیسر ہیں ان کی کیپیسٹی اتنی نظر نہیں آتی، نہ ہی ان کے بیچ میں وہ کوآرڈینیشن ہے. اگر وفاقی حکومت ان چیزوں پر توجہ دے، خان صاحب خود اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود یہاں موجود ہوتے، یہاں سے مانیٹر کرتے، نہ کہ ان کے جو ان کانفیڈنس. کیونکہ ان سے جب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری پہلی دفعہ ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ تجربوں کے لیے خیبر پختونخوا کی زمین ان کو نظر آ رہی ہے، کوئی اور زمین نہیں ہے. یہ لوگوں کے جذبات کو کوآرڈینیشن اور کمپیٹنٹ لوگوں کو لایا جائے، چاہے وہ پنجاب سے لائے جائے، چاہے وہ بلوچستان سے، چاہے وہ باہر سے. لیکن ان کی جو کمپیٹنسی ہے وہ اس سیلاب کے اندر لوگوں نے دیکھ لی اور اس سے قبل میں حکومتیں گزری ہیں. لیکن اس موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوآرڈینیشن کی کمی ہے اور جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان میں کمپیٹنس نہیں ہے. چیزیں موجود ہیں، کرپشن نہیں ہو رہی، لیکن لوگوں کو وہ اشیاء نہیں پہنچائی جا رہی جس کی بنیادی وجہ مس کوآرڈینیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندی میں یا وفاق ان چیزوں کے اوپر خود وزیر اعظم صاحب اس چیز کا نوٹس لیں، خان صاحب کو بٹھائیں اور خان صاحب سے یہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ کم از کم وہ ان فلڈس کے یا ڈیزاسٹر کے موقع پر کم از کم وہ پشاور میں بیٹھے اور خود مانیٹر کرے، نہ کہ تنگالہ سے احکامات جاری کرے اور اسلام آباد سے احکامات جاری کرے. شکریہ فخر خان خیل. میں چاہتا تھا کمال صاحب اور رابعہ بی بی سے بھی مزید گفتگو کرتا، لیکن مجھے کہا میرے پاس وقت نہیں. اور اس وقت میں نے فخر کاکا خیل نے خاصی تفصیل سے یہ بتایا کہ یہ وقت نہیں کہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور دیگر ادارے ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں، بلکہ جہاں اسپاٹ، جہاں پر گھر بہ رہے، جہاں دیہات زیر آب آ گئے، جہاں لوگ مر رہے ہیں، جہاں پر سیلاب کا آنے کا خطرہ ہے، وہاں حکومت کو، پروونشل ہو، فیڈرل اور اداروں کو، اور خاص طور پر ان منتخب نمائندوں کو موجود ہونا چاہیے کہ جو یہاں سے ووٹ لیتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، سہولتیں حاصل کرتے ہیں، غیر ملکی دورے کرتے ہیں اقتدار کے سامراج سے. اور بدقسمتی سے وہ ہمارا سوری ٹو سے رابعہ بی بی لوگ اپنے قاتلوں کے ہیں عشاق میری جان، لوگ بھی انہیں ووٹ دیتے ہیں کہ بھلے وہ کچھ کرتے رہیں. یہ ایک الگ معاملہ ہے. میں احمد کمال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں
सरकारी इनका मामला है, इसमें इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये बदकिस्मती है कि कम अज कम उन नुमाइंदों को मौजूद उस इलाकों में जरूर होना चाहिए जहां यह हादसा और सानिया हो रहा है, और यकीनन उन इदारों के नुमाइंदों को भी होना चाहिए। इस झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए कौन सा इदारा आया ना आया, सबको इसमें आना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं खासतौर पर कमाल साहब के आप तशरीफ लाए और आपने अपना मौक़िफ़ रखा है। और अभी भी तो ये कहते हैं सिर्फ सैलाब के वक्त याद करते हो, नॉर्मल हालात में भी याद किया करो। और थैंक यू फ़खर, आपने वहां से हमें रिपोर्ट किया। मुजाहिद बरील को इजाजत दी हम कुछ कि आइंदा भी अभी हमारा फोकस उसी पर है। क्या हुआ जुडिशल कमीशन इलेक्शन का, ये वो सब कुछ होता रहता है जनाब, ये लेकिन इस वक्त लोगों का मसला है, आम लोगों का मसला है, केपी का मसला है, और पंजाब से अब ये सिंध की तरफ भी बढ़ रहा है। इसलिए सिंध और प्रांशुल उनको चाहिए कि इसके लिए अभी से तैयारी करें। मुजाहिद बरील को इजाजत दीजिए, कल आपके सामने फिर इसी वक्त हाजिर होंगे। चैनल 24 में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और इस वक्त जब हमारे हुक्मरानों की पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सूबों में, इस्लामाबाद में सियासी मुशगाफियां जारी हैं, वही इनके ठाट बाट, वही रहन सहन, वही उसी तरह सब आना जाना, ऐसा लगता है कि हमारे हुक्मरान जो करोड़ों आवाम के वोट लेके आए, इनकी जिंदगियों में और इनके अंदाज़े हुक्मरानी में कोई तब्दीली नहीं आई, जबकि इस वक्त लाखों नहीं करोड़ों लोग हमारे खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब के बेशतर इलाकों में, और अब कहा सिंध में भी जो है वो सैलाब यानी जो बारिशों से सैलाब आया है उसके सबब अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। तबाही और बारी इतनी बड़ी है कि अभी तक जो हमें इत्तला मिली है उसमें 635 देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, 1855 मकानात तबाह हो चुके हैं और 2,78,000 बराह रास्त मुतासर हुए हैं। और इसमें हलाकतों की तादाद अब तक 69 बन गई है, जख्मी भी बेशुमार तादाद में हुए हैं। इस वक्त भी हमारे नुमाइंदा ब्यूरो चीफ पिशावर के फ़खर काका खेल पिशावर में एक ऐसी जगह खड़े हैं बदनी नहर के सामने, जहां ये मुझे बता रहे थे कि लोगों से कहा गया है कि आप फौरी तौर पर अपने तोड़ें। और अब आप देखेंगे भी फ़खर काका खेल के बाद जब जाएंगे कि वहां पर लोग अपने घर अपने हाथों से तोड़ रहे हैं और करोड़ों रुपए का इससे उनका नुकसान हो रहा है। मैंने राबिया सुल्तान बीबी को भी जहमत दी है, वाटर पर और डैम के हवाले से माजी में आती रही हैं और इनको बड़ा उस वक्त भी ये डिस्कस करते रहे कि डैम बनाना कितना जरूरी था, ये जो सैलाब आते हैं, तबाहियां आती हैं, इसको किस तरह रोका जाए। फिर एक अच्छी बात यह है कि कल जब हमने NDMA यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन को बुलाया तो आज उनके तर्जुमान अहमद कमाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वरना हमारे यहाँ तो ये है कि ये आजकल मैंने सिंध में ये नासिर शाह साहब हैं, बल्दिया के मिनिस्टर हैं, और भी बहुत सारे छोटे मोटे अफसरान, हमारे कमिश्नर ये कराची में 1500 लोग हलाक हो गए। इनसे पूछते रहे भाई कुछ तो बताओ, कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं होते। आज भी मैं अभी एक रिपोर्ट हो सकता है वक्त मिले तो दिखाऊं कराची का जो हाल है, कोई मिलता ही नहीं है इनका सवाल जवाब देने के लिए। तो ये अच्छी बात यह है कि जो कंसर्न लोग हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं। वैसे बेहतर तो ये था मैं कहूंगा कि मैं फ़खर काका खेल के पास जरा जाऊं और जरा ये मालूम करूं कि ताज़ा तरीन फ़खर क्या सूरत हाल है जहां आप खड़े हैं, क्योंकि पहले तो ये खबर आई थी कि निस्फ पिशावर डूब गया, चित्राल से सैलाब आया, लेकिन जरा क्विक फ़खर बताएं। आप अभी कह रहे थे कि वो घर ढाए जा रहे हैं, लोग अपने हाथों से ढा रहे हैं, फ़खर। जी बिल्कुल मुजाहिद, यहाँ पर चूंकि डेवलपिंग स्टोरी है इसलिए हम अपने नाज़रीन को भी अपडेट करते रहेंगे कि यहाँ पर जो बुड्डी नहर के किनारे दर्जनों मकानात थे जिनका तखमीना जो यहाँ के रिहायशी हैं गुज़िश्ता रात उन्होंने लगा दिया। हुकूमत ने इनको कहा है कि आप तजाविज़ात की जद में आते हैं और यही वजह है कि 12-12 फुट और 15-15 फुट तक इनको अपने घर तोड़ने का हुक्म दिया गया है। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग खुद ही अपने उन घरों को जो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से किसी ने कर्ज लेकर, किसी ने मेहनत मजदूरी करके बैरूनी मुल्क ये जो पक्के घर तामीर किए थे, आज वो इसको तोड़ने में मसरूफ हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि क्या हुकूमत से आपकी बात हुई, उनका यह कहना था कि वज़ीर आला पुख्तनख्वा
परवेज खटक से आज ही, बल्कि अब से थोड़ी देर कबल ही बात हुई, उसने कह दिया कि आज रात के रात ये अपने घर जो है खुद तोड़ दें, बसूरत दीगर जो इंतजामिया है वो हरकत में आएगी और वो क्रेनों के जरिए चाहे लोग इसके अंदर हो या बाहर। फखर क्या इसलिए तोड़ने को कह रहे हैं कि यहाँ ये जेरे आब आने वाला है ये इलाका, और ये अभी इन्हें पता चला है? फखर जी मुजाहिद, एक अजीब सी मंतक अपनाई गई है इसमें। उनका यह कहना है कि ये तजाविजात हैं जिन्होंने बुडनी नहर को इस हालत तक पहुंचाया कि पानी यहाँ पर रुक जाता है और जिसके बाद ये पानी इर्द गिर्द के इलाकों के घरों में फैल जाता है। हालांकि अगर मैंने जितने भी यहाँ के रिहायशी से फर्दन फर्दन सबके पास कानूनी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, पटवारखाने के डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, रजिस्ट्रेशन इंतकाल तक मौजूद है, उनका यह कहना है जो बिल्कुल सही है कि ना तो इस नहर की सफाई की जाती है, ना इसके लिए पुश्ते बांधे जाते हैं, उल्टा लाखों करोड़ों रुपए से पुश्ते साबिका हुकूमतों में और इस हुकूमत में। फखर एक क्विक ये बता दें, ओवरऑल जो चित्राल से सैलाब आया था, पिशावर कहा था निस्फ डूब गया, अब मजबूरी तौर पर बहुत एक क्विक स्पेसिफिक बताएं ताकि आपके मेहमानों के पास आऊं, मैं आपके बाद में आऊंगा। इस वक्त क्या सूरत हाल है ओवरऑल केपी में सैलाब की? जी खुसूसी तौर पर चतराल से, जिसमें अभी तक जितनी भी राबिता सड़कें थी वो तबाह हो चुकी है, अभी तक उसमें काफी इलाकों में ट्रैफिक बहाल ना हो सके, अलबत्ता सिर्फ जो मेन ट्रैफिक है वो रवा दवा है। दरियाओं की सूरत हाल के हवाले से आज हमें कहा गया था कि मामूली दर्जे का सैलाब उसमें होगा, लेकिन महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के आने के बाद जिसमें कहा गया है कि 30 जुलाई तक मानसून की बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बायस दरिया काबल और दरिया सिंध में तुग़यानी का अंदेशा है। लेकिन अब भी हजारों एकड़ जो अराजी है, ज़री अराजी है, वो ज़ेर आब है। इस तरह सैकड़ों की तादाद में मवेशी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। ये इसी वजह से इन इलाकों के अंदर खुसूसन चारसद्दा, करक, मर्दान के बालाई इलाके, दीरा पर, चतराल, इन इलाकों के अंदर वबाई अमराज फैलने का खदशा है। और जो एक अहम चीज हमने देखी गुज़िश्ता ये जो सैलाब आए और बारिशें हुई, ज्यादातर सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट मर्दान के अंदर 10 के करीब बच्चे बिजली का करंट लगने से जाबाहुक हुए। तो ये सिचुएशन है ओवरऑल, ना तो मुनासिब बंदोबस्त किया गया था, ज़री अराजी अब भी तबाह हालत में है। ठीक है फखर, हमारे आप साथ रहिएगा। मैं तर्जुमान एनडीए जरा आपके पास बाद में आऊंगा। राबे भी हम लोग पास पे भी गुफ्तगू करते रहे हैं और हमारी समझ में नहीं आता कि अब जब हम इतने आगे बढ़ गए हैं, हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट मौजूद है, प्रोफेशनल गवर्नमेंट मौजूद है। क्या वजह है कि जब सैलाब जब सर पर आता है, हलाकतें शुरू हो जाती हैं, देहात ज़ेर आब हो जाते हैं, उसके बाद हम कुछ एक्शन में नजर आते हैं और एक्शन में भी नजर आते हैं तो उसका नहीं पता कितने। तो ये जो 2010 2011 आज नई बात तो नहीं ना राबिया बीबी? जी बहुत शुक्रिया आपका बरेलवी साहब, और आपसे हर साल ही अब मुलाकात होती है फ्लड के तवस्सुत से, जो कि बड़ी एक अफसोसनाक बात यह है कि आपने जैसा बजा फरमाया कि 2010 से ये खेल शुरू हुआ है और इसमें एक हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करके जा चुकी है, दूसरी हुकूमत अपना टेन्योर पूरा ही है, लेकिन में ना थी ना है और ना हम कोई करने का इरादा रखते हैं। क्योंकि अगर हम प्लानिंग करें और हम प्लान करें अगर, तो हम इन चीजों को, जैसे आपने फरमाया कि कोई इसकी फ्लड वार्निंग्स होती हैं, कोई इसके अलर्ट्स होते हैं, कोई हमें मालूम होता है। अब दुनिया में आपको पता है हर चीज, अब तो मोबाइल टेक्नोलॉजी और हमारी इतनी अब टेक्नोलॉजी का हम फायदा उठा सकते हैं, लेकिन हम इस सिलसिले में बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके बैठे हुए हैं। वो कबूतर बिल्ली वाली कहानी मुझे याद आती है। तो आप ये देखिए कि तकरीबन 1950 से हर चौथे पांचवें साल एक फ्लड आता है और उससे फिर तबाहकारी होती है। हम रिलीफ कैंप कायम करते हैं, कई हुकूमत की और प्राइवेट एजेंसीज हरकत में आती हैं और उसके बाद फिर नशिस्तन, गुफ्तन, दरखास्तन और अगले सैलाब तक वो मतलब। अच्छा राबिया भी, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि क्योंकि एनडीएमए के तर्जुमान ही मौजूद हैं, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट बनाई गई, कल हमारे इनके चेयरमैन भी मेजर जनरल साहब हमारे साथ थे, वो ये कह रहे थे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, कोई ये गाइडलाइन तय करते हैं। आपके ख्याल में जो ऑर्गेनाइजेशन नेशनल डिजास्टर, क्या इसकी कोई इफादियत है? अगर इफादियत है तो इन्होंने कुछ डिलीवर किया है या ये खुद बहुत सारे मजबूर हैं, हाथ पैर बंधे हुए हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है? बहुत स्पेसिफिक बताइए तो फिर मैं अहमद कमाल साहब के पास जाऊं।
जी, डिजास्टर मैनेजमेंट का तो बुनियादी मकसद यही है कि जब वो डिजास्टर आता है तो उसको बेहतरीन सहल तरीके से मैनेज करे और जो भी लॉसेस है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस वक्त उसको मिनिमाइज करे। बुनियादी मकसद तो एनडीएमए का ये है। लेकिन जैसे कि हमारे बाकी इदारे हैं जो उनमें मसले मसाइल हैं, एनडीएमए भी उसी का एक उसी तरह से उसके भी मसाइल है और वो भी उसका शिकार है। लेकिन एनडीएमए का तो एक बड़ा छोटा सा रोल है इस पूरे फ्लड में, उसने सिर्फ डिजास्टर को मैनेज करना है। लेकिन डिजास्टर आता क्यों है, डिजास्टर को हम किस तरह से अवॉइड अगर कर सकते हैं, उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इस पे हम मेरा ख्याल से अब वक्त आ गया है कि हम इसके ऊपर सोचें। क्योंकि हर साल हम चले जायदाद भी बन जाती है, माल मवेशी भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन जो कीमती इंसानी जान का ज़या हो जाता है उसकी तो कोई कीमत नहीं है। कमाल साहब, आपने फकर काका खेल को भी क्यों पेशावर के एक नहर के आगे जो बता रहे थे, राबिया बीबी नहीं बताया। एनडीएमए के रोल के सिलसिले में बार बार सवाल उठता रहता है। मैंने देखा ना, कल चेयरमैन साहब भी आए थे, ये जो ये कह रही हैं कि आप जब एक बर्बादी या तबाही ये सब कुछ हमारे सर पे आ जाती है उस वक्त आपका रोल शुरू होता है, या उससे पहले जब ये खासतौर पर जून जुलाई आता है, सबको इल्म है बारिशें आएंगी, सैलाब आएगा, कितनी प्रिपरेशन आपने ये जो आया डिजास्टर इसके लिए की थी पहले से? कमाल भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार करूं। सबसे पहले समझने की ज़रूरत यह है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक सिस्टम है जो कि बहुत सारी एंटिटीज़ का मिलके अपना रोल अदा करता है। 2005 तक दुनिया भर में बशमूल पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एक रिएक्टिव अप्रोच थी जिसका काम होता था। 2005 में जिस वक्त हेगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 168 मुल्कों ने साइन किया, जिसके तहत इन 168 मुल्कों में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज का क़याम अमल में आया यूनाइटेड नेशन के एक रेजोल्यूशन के तहत। पर्पस इसका यह था कि डिजास्टर्स को रिएक्टिव के बजाय प्रोएक्टिव अप्रोच के जरिए हैंडल किया जाए। और इस तरीके से डिजास्टर के 3 शोबे थे, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर और आफ्टर डिजास्टर। प्री डिजास्टर में 3 चीजें आती हैं, प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस। अब मैं आपसे चाहूंगा कि मुझे ये मौका दीजिए कि मैं बता सकूं कि प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस में क्या रोल है और किसकी कितना किरदार है। बेसिकली जैसे तो हम फ्लड की बात करेंगे तो प्रिवेंशन और मिटिगेशन रोल है उन तमाम इदारों का जिन्होंने जमीन पे बने हुए स्ट्रक्चर्स जो कि फ्लड प्रोटेक्शन की हैं, उनकी हिफाजत और उनकी मजबूती को देखना है और साथ साथ उनकी एनुअल मेंटेनेंस को देखना है। जहां तक ताल्लुक है मौसमियाती निज़ाम की बेहतरी का, वो निज़ाम महकमे मौसमियात का है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का रोल उससे शुरू होता है जब ये दोनों काम मुकम्मल हो। अब मैं चलूंगा फर्दर आपको बताने के लिए निज़ाम काम कैसे करता है। सबसे पहले ये ज़हन में रखिए कि किसी जगह पे भी सैलाब आए या कोई डिजास्टर आए तो जो कम्युनिटी होती है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है, उसने सबसे पहले अपने आप को बचाना होता है। कम्युनिटी के नजदीक सबसे पहले या तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी या डिस्ट्रिक्ट होगा, लिहाजा डिस्ट्रिक्ट ने सबसे पहले रिस्पॉन्स को माउंट करना है। डिस्ट्रिक्ट अगर फेल हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट अगर कर नहीं पाता, तो फिर सूबा उसकी मदद के लिए अपने वसाइल के जरिए उसको कह लीजिए कि रिवैम्पिंग फराहम करता है। सूबे की बस से जैसे चीज निकल जाए तो 3rd टियर में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज वर्ल्ड वाइड जो कि अदरवाइज स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देती हैं और प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फराहम करती हैं। तो कमाल भाई, इसके मायने कमाल भाई, जब आप पूरी बर्बादी, तबाही, मकान तबाह हो जाए, लाशें गिर जाएं, यानी तब आपका रोल शुरू होगा। यानी उस इदारे का जब एक घर बर्बाद हो गए, लोगों की लाशें बह गई, लोगों की फसलें बह गई, यानी आपका रोल 3rd टियर में आया। और यहाँ तो आपको लोकल बॉडीज का कोई नहीं पता कि क्या रोल है, यहाँ हमारे मुंतखब अरकान ने क्या करा, क्या रोल है। यानी ये तो इस चीज को थोड़ा सा रियलाइज कीजिए कि कम्युनिटीज में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, ये उनकी ब्यूटी है कि उन्होंने अपने वसाइल के जरिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो थी नहीं मौजूद ना। डिस्ट्रिक्ट पहले तो हम सुनते थे, ये राबिया बीबी को अच्छी पता है, पहले कमिश्नर एक होता था, वो कमिश्नर का लोगों को बुलाया करता था, कम्युनिटी को बुलाता था, बिठालता था, पुलिस को बुलाता था, डेमो पे बैठ जाता था, ये बताता था पानी यहां तक आ गया है। बड़ा मैं इस पर आपसे ज्यादा तफसीली गुफ्तगू करूंगा, लेकिन मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक में जो उस वक्त सिस्टम था, हम सुनते थे 30, 40, 50 साल पहले
खाली कमिश्नर उस इलाकों से निपटता था। आप ज्यादा जानते होंगे कमाल भाई इस बात को, और मैं इस पर गुफ्तगू भी करूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। फखर का खेल भी मौजूद है। मुझे कहा जा रहा है जो बहरहाल जो लोग बताते हैं कि सैलाब आ रहा है या क्या उसके असरात क्या है, जिसका जिक्र कमाल साहब भी कर रहे थे, उनसे भी गुफ्तगू की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर दोबारा आते हैं फखर के पास, हमारे कमाल साहब और राबिया बीबी के पास। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चैनल 24 में एक बार फिर मुजाहिर बल्ली आपको खुशामदीद कहता है। मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये भी 2010 और 11 के बाद बड़ा एक तबाहकुन सैलाबी रेला आया है, खासतौर जो चित्राल से शुरू हुआ। 70 से ज्यादा लोग हलाक हो गए, लाखों अपने बेघर हो रहे हैं, हजारों मकान और देहात जो हैं ज़ेर आब आ चुके हैं। राबिया सुल्तान, मैंने कहा वाटर की अथॉरिटी रखती हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही है। और एक अच्छी बात यह है कि कल भी इनके चेयरमैन भी आए। वो आमतौर पर मैं तो नहीं करता, अब एक पीटीआई बिठा दो, एक नून बिठा दो, काफ बिठा दो, पीपल पार्टी बताओ, पता ही खुद ब खुद ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये एक अच्छी बात है कि हमारी जो एक बड़ा अहम इदारा है उसके कल चेयरमैन आए और उनके तर्जुमान एक्सप्लेन कर रहे हैं और यकीनन उनसे आगाही हो रही है। डिसएग्री कर सकते हैं लेकिन वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहे हैं। लेकिन मुझे चित्राल से वहां पर एक मुकामी खातून है बीबी जान, वो मेरे साथ मौजूद है क्योंकि चित्राल की तबाही जरा ज्यादा बर्बादी हुई है। उनका ताल्लुक खुद भी हुक्मरान जमात से है, तो मैं उनसे ये मालूम करूंगा कि जो चित्राल में जो कुछ तबाही बर्बाद आई इसका क्या वो जिम्मेदार किसी को ठहराएंगे या ये नागहानी आफत एक ऐसी थी जिसे आना था, इंसानों की या इदारों के बस में नहीं था कि वो इसे रोक पाते। बीबी जान, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आप क्या कहेंगे? और जी यहाँ पे चित्राल में अभी ईद से 2 दिन पहले से यहाँ पे सैलाबें आ रही हैं और बहुत सारे घर यहाँ पे मुतासिर हुए हैं, बहुत सारे गांव यहाँ पे हुए हैं। और ऐसे है कि चित्राल में मतलब पिशावर या इस्लामाबाद जैसे कोई ऐसे रास्ता नहीं है कि जहाँ से मतलब एक ही मकाम में पहुंचने के लिए जिसके लिए 10 जगहों से रास्ता पहुंच गए हो वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक ही रास्ते होते हैं, एक ही मतलब हर जगह पहुंचने के लिए एक ही रास्ता होता है। तो वहाँ से अभी जब ये सैलाब आए हैं तो वो रोड भी और वो पुलें भी सारे सैलाब के नज़र हो गए हैं। तो इसी अपर चित्राल और सिटी टाउन चित्राल में कांटेक्ट भी अब खत्म हो गया है। अभी कोई 40 के नजदीक पुल जो है वो मुतासिर हुए हैं मतलब सैलाब की वजह से। और उसके अलावा तकरीबन सिटी से लेके अपर चित्राल तक जितना रोड था वो उन सारों पे सैलाब आए हैं। वो भी बहुत ज्यादा जो है मतलब ये तारीख की पहली ऐसी सैलाब है जो कभी आया नहीं था। तो इस वजह से हम किसी को क्या जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि कुदरती आफात से इसे आना था। क्योंकि चित्राल में हर बार यहाँ पे ये सैलाबें तो होते रहते हैं, लेकिन इस बार की जो सैलाब थी बड़ी तूफानी सैलाबें थे। लेकिन ये था कि ये पिछले साल सैलाब नहीं आए थे, तो इस वजह से ये इस बार बीबी जान ये तो आपकी बड़ाई, बीबी जान ये आपकी बड़ाई है कि आपका बहरहाल एक हुक्मरान जमात से ताल्लुक है, आप दुरुस्त कह रही है किसी की नागहानी आफत है। लेकिन आपके ख्याल में जो इदारे यहाँ पर चित्राल में मौजूद होना चाहिए थे, पहले तो लोग ये कहते थे जो कमिश्नरी सिस्टम था, लोकल बॉडीज या कोई डिस्ट्रिक्ट निजाम होता था, ये इदारे बहरहाल हेल्पफुल होते थे। तो आपके ख्याल में वो लोग या मुकामी तौर पर जो कम्युनिटी थी, इन लोगों ने वैसे कुछ कोशिश की कि लोगों को बचाया जाए, घरों को बचाया जाए, जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए? और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला मुझे नहीं पेल के यहाँ साफ पानी मिल रहा है, यहाँ आटा खाना मिल रहा है, यहाँ लोगों को छत मिल रही है, इस हवाले से कुछ बताएंगे आपको एक बीबी जान? जी यहाँ पे जैसे ही सैलाब आया तो सबसे पहले जी हमारे अफवाज पाकिस्तान, जिसको हम बहुत हमें प्राउड करना चाहिए उस पर, जिसको हम दाद देते हैं कि वो जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने आवाम के चलने के लिए जो बिल्कुल सिटी में एंटर होने के लिए जो रास्ता था वहां पे सैलाब आया था, उन्होंने 2 दिन के अंदर उन्होंने थोड़ा बहुत करके उन्होंने वो ठीक किए हैं। तो अभी वो थोड़ा हो गया और उससे आगे जो है जो रास्ते थे वहां पे अफवाज पाकिस्तान कर रहे हैं।
اور جہاں سے سیلاب کے خدشات ہیں وہاں سے اعلانات ہوئے ہیں, اطلاع دیے گئے ہیں, اور انہوں نے سگنل پہ اپنے بندوں کو بٹھائے ہوئے ہیں. جیسے ہی آگے سے کوئی ان کو انفارمیشن ملتا ہے کہ سیلاب کا خدشہ ہے تو وہ پھر سٹی میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مطلب جہاں پہ یہ خدشات ہے ان کو اطلاع دی جائے کہ یہ لوگ اپنے گھریں چھوڑ کے مطلب یہ اپنی جان بچا سکیں. تو اسی وجہ سے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کی جان تو بچ گئے پر مالی نقصان ان کا ہو جائے. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے مطلب رات کے 2 بجے 3 بجے یا 12 بجے, چترال میں تو لوگ 10 بجے کے بعد سو جاتے ہیں کیونکہ بہت پرامن ملک ہے, یہاں پہ کوئی شور شرابہ اس طرح کچھ نہیں ہوتا ہے. بس شام کے بعد عشاء نماز کے بعد پھر وہ کھانا کھا کے اس طرح 10 بجے تک وہ سارے لوگ سو جاتے ہیں. تو اسی دوران ہمارے یہاں پر چترال کا ایک علاقہ ہے جسے ہم مور کھو بولتے ہیں, وہاں پہ ایک سیلاب آیا ہے رات کے تقریباً 10 سے 11-12 بجے کے قریب. تو وہاں سے ایک پورے گاؤں کو بہا کے وہ لے گیا ہے, لوگوں کو سوتے ہوئے لوگوں کو لے کے. تو ان میں سے 30 جو ہے ڈیڈ باڈی مل گئے ہیں. اور بی بی جان آپ یہ مجھے بتائیے, بی بی جان آپ نے سنا ہے کوئی ہے ادارہ NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ, تو ان کا یا پروونشل گورنمنٹ کا کوئی وجود یا کوئی ان کا نظر آیا کہ جو آپ کے یہاں لوگ محسوس کر رہے ہوں کہ ان اداروں نے کوئی ہیلپنگ ہینڈ دیا, کوئی سپورٹ دی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کا یہ بیچارے کیا کرتے؟ نہیں بالکل کیا ہے, کیونکہ یہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ چترال پہنچ گئے ہیں. وہ یہاں پر آ کے انہوں نے اسپیشلی انہوں نے خصوصی ہدایات کی ہیں افواج پاکستان کو, اور انہوں نے جتنے فنڈ دینا تھا صرف پل اور سروں کے روڈ اور پل کے لیے انہوں نے دیے تھے 50 کروڑ, اور وہ بھی افواج کو کہ آپ نے جلد از جلد یہ کرنی ہے, کسی ٹینڈر کو نہیں دیے, کسی ٹھیکیدار کو نہیں دیے کیونکہ اس سے ٹائم لگے گا. افواج کو اس سے دیے ہیں کہ آپ لوگ اسے ہفتے 2 ہفتے کے اندر اب یہ سارا سسٹم ابھی فی الحال کے لیے آپ ایمرجنسی میں یہ کریں, باقی آگے جتنا ہو سکے گا وہ میں کروں گی. اور ریلیف یہاں پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اور جو دوسرے مطلب جہاز ہیں ان کے ذریعے یہاں پہ ریلیف پہنچائی جا رہی ہے. بی بی جان ہمارے ساتھ رہیے گا, بی بی جان ہمارے ساتھ رہیے گا. میں احمد بھائی آپ کے پاس آتا ہوں. رابعہ بی آپ نے بی بی جان سے سنا, وہ بہرحال ایک کہہ رہی ہیں ناگہانی آفتی, اس کو کہیں گی اس سے پہلے اتنی بڑی تباہی نہیں آئی, کچھ انہوں نے بتایا بھی, وہ کہہ رہی ہیں فوج پاکستان پہنچی, ایک تو ہمارے یہاں فوجی سب سے پہلے ہی پہنچتی ہے, سول ایڈمنسٹریشن یا ہمارے ایسے اداروں کا سسٹم ہی کوئی نہیں رہا ہے. جی کیا کہیں گی رابعہ بی بی, آپ بی بی جان کی گفتگو میں, اور پھر ہمارے جو کمال صاحب جو کچھ وضاحتیں پیش کر رہے تھے, کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہے تھے. رابعہ بی بی. جی بی بی جان سے پہلے تو میں اپنی طرف سے پوری ہمدردی کروں گی. اللہ تعالیٰ نے جو یہ مشکل وقت چترال پہ آیا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو کی جان و مال کا حفاظت کرے, تحفظ دے اللہ تعالیٰ, کیونکہ اسی کی ذات ہے جو مشکل میں بھی ڈالتی ہے اور مشکل سے نکالتی بھی ہے. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ایک ناگہانی آفت ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان ناگہانی آفتوں سے نبٹنے کے لیے, لڑنے کے لیے ہماری اپنی کیا تیاری ہے, کیا پریپیئرڈنس ہے. سوال تو یہ ہے, لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ بالکل وزیر اعظم گئے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا, اور ایک زیرک سیاستدان کو, لیڈر کو یہی کرنا چاہیے. لیکن کیا ہم بغیر پلان کے, بغیر سوچ سمجھ کے اس طرح جا کے جو ہم جب کوئی آفت آتی ہے تو ایک ڈول دے کے آ جاتے ہیں اور پھر ہم بھول بھال جاتے ہیں کہ وہاں مسئلہ کیا آیا تھا. 2010 کا جب فلڈ آیا تھا تو تقریباً 2/3 پاکستان ڈوب گیا. اس کے بعد مجھے بتائیں ایک کمیشن کی رپورٹ آئی, اس پہ پوری اس میں ساری جو ذمہ دار تھے ان کا بھی ذکر کیا, سب کچھ کیا, لیکن وہ جو ہائی کورٹ کی کتنی ڈیٹیلڈ کمیشن تھی فلڈ کے اوپر, اس رپورٹ کا کیا ہوا؟ وہ کسی دفتر میں کسی تہہ خانے میں پڑی ہوئی ہے. اس کے اوپر ہم جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو جب تک ہم کٹہرے میں نہیں کھڑا کریں گے, اور جب تک ان کو باز پش ان کی نہیں کی جائے گی, باز پرس نہیں کی جائے گی, تو یہ مسئلے یہ کمپاؤنڈ ہوتے رہیں گے. ان کو ہم نے حل کرنا ہے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی سال سے ہم بات کرتے ہیں کہ جی سٹوریجز ہمیں چاہیے, سٹوریجز ہمیں بنانے چاہیے, کیونکہ ہم کلائمیٹ چینج کا پاکستان بھی بہت بری طرح شکار ہو رہا ہے. آپ نے اس سال کراچی میں دیکھا کیا ہوا, اب سیلاب سے لوگ پانی سے مر رہے. تو جب تک ہم سٹوریجز نہیں بنائیں گے یہ پانی کہاں جائے گا؟ دنیا میں سٹوریجز ہیں, ہندوستان میں 200 دن کا سٹوریج ہے, ہمارے پاس تو صرف 30 دن کا پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے. دنیا میں تو 800-700 دن کا سٹوریج ہے. تو جب تک ہم اس طرف نہیں آئیں گے, مجھے بتائیے بریلوی صاحب کہ ہم کس طریقے سے ان مسائل سے کا سامنا کریں گے اور ہم کس طریقے سے ان کو فیس کریں گے. یہ تو بہت
دیکھیے کمال بھائی، آپ نے بی بی جان نے تو جو اظہار کیا بعد ہم نے بھول جاتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. رابعہ بی بی نے جو کمال صاحب بتایا کہ یقیناً ہو سکتا ہے یہ آپ کے دائرہ کار میں نہیں آئے، لیکن انہوں نے جو بیسک بات کہی، لوگ تو خیر کہتے تھے سیلاب روکنے کی جو ڈیمو کی بات بھی ہوتی تھی، اسٹوریج کی بات بھی ہوتی تھی، یعنی کچھ بیسک چیزوں کی طرف بھی کچھ کام ہوا ہے آپ کے این ڈی ایم اے نے کیا ہے کمال بھائی؟ دیکھیے، جس کام کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے باقاعدہ ایک وزارت بھی اور پلاننگ کمیشن میں بھی اس پہ خاصا قائم ہوا ہے. ڈیزائن کے لحاظ سے، فیزیبلٹی کے لحاظ سے سب کچھ چیزیں موجود ہیں. اس کے اوپر ایک ہماری اگر نیشنل کنسنسس ہوتی ہے تو ہمیں تو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ چیزیں اور اس کے اوپر پلانز اور ہمارے ڈیزائنز وغیرہ تو میرا خیال ہے کہ پچھلے 2-3 ڈیکیڈ سے تیار پڑے ہوئے ہیں. اس کے اوپر ہمیں ایک تمام کہہ لیجیے کہ نیشنل ہارمنی کو قائم کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں تو میں تو بڑا فرینکلی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں تمام چیزیں تیار ہیں، ہمیں صرف ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے. اور ڈیسیژن جو ہے وہ من حیث القوم ہمیں لینی ہوگی، ساروں کو مل کے لینی ہوگی، کسی ایک کو نہیں لینی ہوگی. بھائی من حیث القوم کو کیا کر رہے ہیں؟ ڈیسیژن تو حکمراں لیتے ہیں، گورنمنٹ لیتی ہے. بیچارے قوم کیا کرے؟ بیچاری قوم تو پانی میں بہ رہی ہے. قوم تو یہاں کراچی میں آپ نے دیکھا نہیں، کراچی جیسے شہر ہے 1500 لوگ مر گئے، ایمبولینس نہیں تھی، ایمرجنسیاں بند ہو گئی تھیں، گرمی اس کے تو بیچارے قوم کیا کرے؟ قوم تو مر رہی ہے. یہ تو ڈیسیژن حکمراں لیتے ہیں، ادارے لیتے ہیں، انسٹیٹیوشن لیتے ہیں. کمال بھائی، جو آپ نے بات کی، میں نے آپ سے جیسے شیئر کیا کہ تمام پلانز اور تمام ڈیزائنز موجود ہیں. اب ہمیں تمام کو مل کے، تمام گورنمنٹس کو مل کے، تمام صوبوں کو مل کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے اور ہمیں کون سے ڈیم بنانے چاہیے. جس وقت سارے مل کے یہ فیصلہ کر لیں گے تو اس پوائنٹ کے اوپر نیشن نہ صرف یونائٹڈ ہوگی بلکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آپ افیکٹولی کر سکیں گے. بی بی جان، میں آپ یہ تو کچھ بتا رہے تھے لیکن بریک کی طرف بھی مجھے جانا پڑا. آپ کے خیال میں ویسے تو اچھا نہیں لگتا، اور ماشاءاللہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر بھی آئے، فوج بھی آئی، لیکن پھر بھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ چترال کے لوگوں کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں باہر کے لوگوں؟ کیونکہ آپ کا علاقہ آئسولیٹڈ ہے، باقی جگہوں پہ تو پھر بھی یہ ہے کہ بڑے بڑے شہر ہیں، ان کے راستے کھلے ہیں، آپ کے تو راستے ہی بند ہو گئے. پھر بھی آپ کیا کہیں گی لوگوں سے بی بی جان؟ سر، ابھی یہاں پہ چترال میں جو اس طرح کے مسئلے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب کا آنا ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ نہیں آتے تو شاید ان کاموں کی تیز رفتاری میں شاید اتنا تیزی نہیں ہوتی. تو جیسے وہ آئے ہیں تو انہوں نے ساری ذمہ داریاں فوج کو دے دیے ہیں. انہوں نے جتنا فنڈ دینا تھا فی الحال اس ٹائم کے لیے، کیونکہ جب پرائم منسٹر آیا تھا تو اس ٹائم یہ جو 30 جانوں کی ضیاع ہوئے ہیں، یہ 30 جانوں کی ضیاع نہیں ہوئے تھے، اس ٹائم 2 جانوں کی ضیاع ہوئے تھے. لیکن جب پرائم منسٹر صاحب واپس چلے گئے ہیں تو اس سے 4-5 دفعہ اور سیلاب آئے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ جب ایک بار سیلاب آتا ہے تو کونے کونے جتنے بھی چٹانیں ہیں ساروں سے سیلاب نکل آتا ہے. تو یہ سارے نقصان اس کے بعد ہوئے ہیں. تو ابھی ہم چاہتے ہیں کہ اس اناؤنسمنٹ کے بعد ابھی دوبارہ جو اناؤنسمنٹ ہو ان کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی 50 کروڑ سے چترال کے لیے کچھ نہیں ہونے والا، اور نہ ہی جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی امدادی ریلیف ابھی تک نہیں پہنچی ہے، کیونکہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہمیں بھجوا رہے ہیں تو وہ ہمارے افواج ہر متاثر تک پہنچا رہے ہیں. اور جہاں سے کیونکہ اپر چترال سے ہمارے جو سگنل مطلب کنٹیکٹ نہیں ہو رہے ہیں، اس ٹائم ابھی کچھ دن پہلے میں پرسوں FM 97 میں ریڈیو میں میرا پروگرام تھا، تو وہاں پر میسج کے ذریعے ایک گاؤں میں سے مجھے یہ پیغام ملا کہ خدا را میرے میسج آگے پہنچا رہے، ہمیں تک کوئی ریلیف نہیں ملے اور ہم لوگ آسمان تلے بیٹھے ہیں. جس ٹائم وہ میسج پہنچے تو کل وہاں پہ ہیلی کاپٹر میں امدادی سامان پہنچے. اصل میں ان لوگوں کی پیغامات اس طرح پہنچنے میں بھی تھوڑے مسئلے ہو رہے ہیں، کیونکہ ابھی کوئی نہ موبائل سسٹم ہے نہ سسٹم میں، سارے سیلاب کی نشٹ ہو گئے. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو بھی اس میں ابھی اقدام لینے چاہیے. صوبائی حکومت نے اناؤنسمنٹ کیے ہیں کہ 14 کروڑ وہ دے دیں گے، اس کے علاوہ کوئی ریلیف فنڈ ان کا ابھی تک نہیں آیا ہے، کوئی خاص اناؤنسمنٹ انہوں نے ابھی ان کو چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے جو بینک ہیں، ابھی فیڈرل کے جو بینک ہے وہاں اس کے قرض جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے معاف کیے ہیں. تو اب CM صاحب کو چاہیے کہ ان سیلابزدگان کے لیے وہ جو خیبر پختونخوا کے جو بینک ہیں ان کے بھی معاف کریں اور کوشش کریں کہ ان کے ساتھ اپنے پورے دیکھیں. رابعہ بھی ایک پرابلم ہمیشہ وہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا پڑ جاتا ہے. حالانکہ تو لوگ تو بیچارے جانتے ہی نہیں ہے، حکومتی اہلکار تو چاہے صوبے کا ہو چاہے قوم کا ہو. جو بی بی جان نے ذکر کیا کہ پرائم منسٹر آئے لیکن اس کے بعد بھی 4 سیلاب آئے، یعنی پرائم منسٹر آئے گا تو کہیں کام ہوگا. پرائم منسٹر کے لیے ممکن تو نہیں ہے نا کہ ہر جگہ پہنچ جائے. اس کے معنی ہم نے کوئی سسٹم تو نہیں بنایا نا. آپ جو کہنی تھی 2010 کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد پرائم منسٹر پہنچے، صدر پہنچے، بڑے لوگ پہنچے. رابعہ بی بی کوئی ذرا بات کہیے، مجھے ذرا بریک کی طرف جانا ہے، احمد بھائی کے پاس بھی جانا ہے. جی
بالکل آپ درست فرما رہے. یہی تو المیہ ہے ہمارا کہ جب تک ہم ایک پورا شور شرابہ نہیں ہوتا تو جو ایک سسٹمیٹک کام ہونا چاہیے, جو میں نے شروع میں بات کی کہ جو ہماری منصوبہ بندی ہے یہ اس کے تحت ہونا چاہیے. اب فلڈز کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے اب کتنے سال 30-35 سال ہو گئے, ہم جب فلڈ آتا ہے ہم ڈائکس کو بریچ کر دیتے ہیں, جو ان کے پروٹیکشن بنز ہیں اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. تو جب فلڈ آتا ہے تو ہم کبھی کہیں سے بریچ کاٹ دیتے ہیں, کبھی کہیں سے کاٹ دیتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, کیونکہ جہاں جہاں دریا ہوتے ہیں اور جب آپ دریاؤں پہ براجز بناتے ہیں, براجز کی اسٹرینتھننگ ہوتی ہے, ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے, تو ان چیزوں کی طرف تو ہمارا فوکس ہے ہی نہیں. ہمارا فوکس ہے کہ بس ہم ایک اچھا سا فوٹو شوٹ کرائیں جا کے اور کچھ پیسے دے آئے جا کے, جیسے انہوں نے فرمایا کہ 50 کروڑ انہوں نے دیے, کروڑ بھی کس طریقے سے خرچ ہوں گے. اور جو اگلا پلان ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹ نے کرنا ہے, تو پروونشل گورنمنٹ اس وقت کیا کر رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے, کیونکہ آپس کی جو بھی ان کی مسئلے مسائل ہیں اس میں عوام کیوں پس رہی ہے اور عوام کا کیوں استحصال کیا جا رہا ہے. تو یہی تو ساری باتیں ہیں جو حکومتوں نے بیٹھ کے طے کرنی ہوتی ہیں, جیسا کہ آپ نے بجا فرمایا کہ ساری ڈیمز اور اس کی فیزیبلٹی بنی ہوئی ہے. تو جو ہم کنسنسس کی ایک بات کر رہے ہیں وہ کس نے کرنا ہے, یہ تو صرف ہمیں بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ جی جب کنسنسس ہوگا تب ڈیم بنے گا, نہ وہ ہوگا کنسنسس تو نہ وہ ڈیم بنے گا. تو حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ مجھے ذرا بریک کے تو جانا پڑا, لیکن احمد بھائی میں ضرور آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا ذرا کوئک, کیونکہ میں نے کہا بریک کی تو جانا ہے. جیسے آپ کی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے تو وہ پروونشل گورنمنٹ سے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہوگی نا. آپ اسلام آباد میں اگر بیٹھیں تو آپ لوگوں کو علم تھا کہ جیسے چترال کا یہ بتا رہی ہیں کہ اتنا خوفناک صورتحال پیدا ہونے والی ہے, احمد کمال صاحب؟ ڈیفینیٹلی جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ الائن ہوتی ہے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ, اور ان کے پاس باقاعدہ تمام سٹاکس اویلیبل ہوتے ہیں, تمام ریسورسز اویلیبل ہوتی ہیں اور ہیں ان ساری چیزوں کو میٹ وتھ کرنے کے لیے. اب جو آپ فرما رہے ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اوور اینڈ ابو اپنا رول دے رہی ہے, اور ہم نے اپنے تمام سٹاکس اور اپنے تمام وسائل ان کے لیے حاضر کیے ہوئے ہیں. یہ اب ضرورت ہے جہاں پہ ان کے لیے ہم ان کے لیے پہنچ سکتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں اس چیز کو اپنے ریپیٹ کروں گا کہ بنیادی طور پہ جس جگہ پہ کوئی ڈیزاسٹر فیس ہوتا ہے وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے یا جہاں کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے یا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے, سب سے میجر رول اس کا ہوتا ہے. یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے, یہ ڈیوالو سبجیکٹ خالی پاکستان میں نہیں, یہ ورلڈ اوور ہے. اور یہ ماڈل جو ہے یہ پاکستان میں خالی نہیں ہے, یہ دنیا کے 168 ملکوں میں ہے, جس میں اب اضافہ ہو کے 188 ان کا نمبر ہو گیا ہے. میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ اس ایشو کے اوپر ایک سیر حاصل پروگرام کیجئے جس میں آپ ڈسٹرکٹ لیول, فیڈرل لیول اور پروونشل لیول کے سٹیک ہولڈرز کو بلائیے تاکہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو. اور احمد بھائی ہوگا یہ کہ ڈسٹرکٹ اور پروونشل اور فیڈرل سب لڑنے لگیں گے, ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو جائے گی. آپ لوگوں کے ساتھ تو پھر بھی گفتگو ہو رہی ہے. یہاں تو جو آپ کو بھی علم ہے نا, وہ تحریک انصاف کے پی میں ہے, وہ نون لیگ سینٹر میں ہے, نیچے ڈسٹرکٹ کو بیچاری اور پارٹی ہوگی. ہم اس جگہ میں پڑے, ہم تو آپ لوگوں نے پھر بھی جو پروفیشنل لوگ ہیں انہی سے گفتگو کر رہے ہیں. جیسے بی بی جان سے ہمیں آگاہی ہوئی. اچھا چلے چلے پھر آپ ہی کی دعوت پہ میں انہیں بلا لوں گا, ذمہ دار آپ ہی ہوئیے گا. ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا. چینل 24 میں ایک بار پھر مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. محترم احمد کمال صاحب ترجمان انڈیا میں موجود ہیں, ہمارے رابعہ بی بی موجود ہیں, بی بی جان یہ بھی چترال سے آئی تھی. ذرا ایک بار پھر ذرا فخر کاکخیل کے پاس چلتے ہیں جو پچھلے 48 گھنٹے سے پشاور اور اس کے اطراف میں موجود ہیں. فخر, ابھی ہماری بات ہو رہی ہے احمد کمال صاحب سے جو این ڈی اے میں کے ترجمان بھی موجود ہیں, اور ان کا کہنا درست ہے کہ ہم نے ایک پروسیجر بنایا, ایک پروسیس بنایا
کہ جس کے ذریعے ہو. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ اور پروونشل تمام لیول لوگوں کو بلانا چاہیے. لیکن جو اوور آل کے پی میں کیا این ڈی ایم اے اپنا رول اس لیے کوئی نہیں ادا کر پا رہی یا کر پائی کہ پروونشل گورنمنٹ اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی؟ کیا صورتحال ہے فخر کاکا خیل؟ دو چیزیں جو سیلاب کے دوران اور جو آج کے دوسرے بھی ڈیزاسٹرز آتے ہیں یا سیلاب کا ایشو، اس میں دو چیزیں میرے سامنے آتی ہیں. ایک یہ کمپٹیشن اور دوسری جو ہے وہ ہے مس کوآرڈینیشن. جبھی کہ گورنمنٹ کے اندر آپ کو کوئی شخص نہیں ملے گا جس سے آپ پتہ کریں کہ یہ کام کس کا ہے، انہیں کس کے پاس جانا ہے، رجسٹریشن کہاں کروانی ہے، امداد کہاں سے ملے گی. پریس ریلیز کی حد تک، پریس بیانات کی حد تک تو وزیر اعلیٰ صاحب اور پروونشل منسٹر وہ مسلسل کہتے رہے کہ ہم نے 40 ٹن خوراک دے دی، ہم نے 500 ٹن دے دے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی. جس جگہ پر میں کھڑا ہوں وہاں پر 30 بارشوں کے بعد آدھی بہنوں نے کہ ہم نے آج ہم یہاں پر پھر رہے ہیں، نہ تو ہمیں کوئی چینج نظر آیا. ان لوگوں سے میں نے بات کی تھی، انہوں نے کہا ہمیں کوئی کھانا نہیں ملا. اور یہاں پر میں بھی کہوں گا این ڈی ایم اے کا اتنا نہیں فخر آپ یہ بتائیں کہ جو این ڈی ایم اے کا رول ہے پروونشل کا اس نے اپنا ادا کیا؟ آپ کل یہ کہہ رہے تھے وہ صرف انفارم کرتے ہیں، ان کا رول آپ کو نظر آیا کہ ان کا بھی جو اس کا یہاں کے عام لوگوں نے اس وقت یہ تاثر ہے جیسے کہ میں نے بات کی کہ ایک تو ان کے پاس 2010 کا اس کے باوجود سسرال سے ہٹ کرنا اور جو ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اب تک جو رپورٹ ہوئی ہے وہ 30-35 کے قریب ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں. یہااں پر 18 امینڈمنٹ کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس آ چکی ہیں. سی ڈی ایم اے کے پاس کافی سارے فنڈ موجود ہیں. یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہے، سواک آپریشن کو انہوں نے کور کیا، 2010 کے خلاف کو انہوں نے کور کیا. لیکن اب جب میں کمپیریزن کرتا ہوں اسے لگتا ہے کہ 10 سال کی یہاں پر فخر آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. غالباً آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر گھر توڑے جا رہے ہیں. آپ ذرا ہٹ کے کہیے، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں لوگوں کے گھر ڈھائے جا رہے ہیں، توڑے جا رہے ہیں. ذرا کوئک اسپیسیفک بتائیں کہ کیونکہ کمال صاحب بھی موجود ہیں، انہیں کچھ گائیڈ کریں کہ این ڈی ایم اے کو کیا کرنا چاہیے تھا، کیا وہ نہیں کر سکی کچھ مجبوریوں کے سبب. میرا خیال ہے این ڈی ایم اے کا اتنا مؤثر کردار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو صحیح ہاتھوں میں دیا جائے. سی ڈی ایم اے عملاً اس وقت صرف پروونشل جو گورنمنٹ سینٹر بن چکی ہے صرف عوام کو یہ بتاتی ہے کہ سیلاب آنے والے ہیں یا پانی آنے والے ہیں، باقی کوئی ان کا کردار. اوکے فخر ذرا آپ کی آواز میں پرابلم. اب کمال صاحب کل بھی ہمارے فخر کاکا خیل بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ادارے کا صرف یہ ڈیزاسٹر انفارمیشن کچھ تک کا رول رہا ہے، بتا دیتے ہیں کہ ڈیزاسٹر آنے والا ہے. لیکن ایس سچ جو رابعہ بھی جس کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اب تو 5 سال ہو گئے 2010 کے بعد، پلاننگ کیا ہوئی روکنے کے لیے؟ کیا سلسلے میں کیا کوئی اقدامات کیے گئے؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں نا کمال صاحب. دیکھیے پلاننگ کے سلسلے میں، خاص کر کے فلڈ مینجمنٹ کے سلسلے میں ایک نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان جو ہے وہ متعلقہ ادارے تیار کیا، انہوں نے کیا ہے. اب اس پلان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کمال بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. اس وقت تو سیلاب سر پہ کھڑا ہوا ہے، 70 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، 650 زیر آب آ چکے ہیں، مکان تباہ ہو چکے ہیں. آپ ویو پوائنٹ لیجئے، آپ اس ادارے کا ویو پوائنٹ لیجئے اس کے اوپر کہ انہوں نے کتنا امپلیمنٹ کیا. نہیں خود آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کا ایسا کوئی رول نہیں کہ جس میں آپ روک سکتے تھے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے؟ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا رول ایکٹ کے مطابق ہے اس کا بہترین ہم رول دے رہے ہیں. اور اس رول میں پریپیئرنس ہم نے نہ صرف یہ کہ پروونشل اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو اس کی پلاننگ کی حد تک ہم دیتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ ہم اپنے سٹاکس کے ذریعے ان کو سپلیمنٹ کرتے ہیں جس وقت ریلیف کی باری آتی ہے. یہ اس چیز کو کائنڈلی انڈرسٹینڈ کیجئے اور اس چیز کو خاص طور پہ دیکھیے. یہ رول تمام لوگوں کو پتا بھی ہے، اور ادروائز اگر پتا نہیں ہے تو میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پروونشل، ڈسٹرکٹ اور نیشنل لیول کی اتھارٹیز کے لوگوں کو بلائیے، ان سے ڈسکس کیجئے اور اس کے بعد اس کا وے فارورڈ دیجئے. جی رابعہ بی آپ نے سنا کمال صاحب جو تجویز دے رہے تھے اور جو کچھ کہہ رہے تھے، پوائنٹ آف ویو سنا آپ کا رابعہ بی؟
جی میں نے بالکل سنا، اور اس میں کچھ حد تک کمال صاحب درست بجا فرما رہے ہیں کہ ان کا رول تو جیسے میں نے شروع کیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ہے، لیکن اس میں ہمارا فلڈ کمیشن کا ادارہ ہے، اس میں ہمارے اریگیشن کے پروونشل اریگیشن ڈپارٹمنٹس ہے، اس میں ہمارا پلاننگ کمیشن ہے. یہ ان سب کی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے، کیونکہ پلاننگ تو ہو گئی ہے لیکن اب اس کی ایگزیکیوشن، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے، جیسے کہ کالا باغ ڈیم کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہوا ہے، جو ہماری براجز کی ریہیبلیٹیشن ہونی ہے، یہ ساری جو چیزیں ہونی ہے، یہ این ڈی ایم اے نہیں کرنی، لیکن یہ بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے. تو ان سب اداروں کی کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اس کے ہمارا ملک متحمل نہیں ہے کہ ہم ہر سال، یہ لگژری بن گئی ہے ہمارے لیے کہ ایک فلڈ آتا ہے، اس میں تباہ کاری ہوتی ہے، 1-1.5 مہینے سب شور مچاتے ہیں، اس کے بعد خاموش ہو کے گھر بیٹھ جاتے. تو ہم کیونکہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور ہم اس کے سب سے زیادہ متاثرین میں سے ہے، کیونکہ پگھلیں گے اور جب گلیشیئر پگھلیں گے وہ پانی آئے گا. رابع بھی ایک ذرا سا مجھے، کیونکہ دوبارہ فخر کا خیل کیونکہ موجود ہے اور میں رپورٹر بھی رہا ہوں، مجھے علم ہے کہ ایک آدمی آن دا اسپاٹ کسی طرح پہنچا اور اس کو لائیو لیا جائے تو وہ کتنی مشکل سے ہم تک آ رہا ہوتا ہے. فخر آپ یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، یعنی کن کن علاقوں میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چترال میں بہت بڑی تباہی آئی، پشاور کے قریب آ گیا، مستقبل میں کیا پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، کن کن جگہوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو جو دریا ہیں ان سے دور ہٹایا جا سکتا ہے، دیہاتوں کو خالی کیا جا سکتا ہے، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لوگ یہاں، یا کیا آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے فخر کا خیل؟ مجھے پہلے تو چونکہ اب میری آواز صحیح نہیں آ رہی تھی، میں ذرا تھوڑی وضاحت کروں کہ سب سے اہم جو چیزیں پی ڈی ایم اے کا ادارہ پی ڈی ایم اے کا ہے پاکستان میں، اللہ کے فضل سے اداروں کی کمی نہیں، لیکن کیبنٹ کے اندر جو حلقے ہیں، جو کیا ان کی پریورٹیز ہیں، سیلاب اور سیلاب سے متاثرہ نہیں. گزشتہ دنوں سے جوڈیشل کمیشن کا چکر چل رہا تھا، اندر منسٹر صرف جوڈیشل کمیشن کے اوپر ہی بات کر رہے تھے، ادھر بارشیں ہو رہی تھی. آج کے دن اور گزشتہ روز ہماری جو اندرونی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر ڈسکس کیا ہوا، صوبائی احتساب کمیشن کہ این پی کے کس بندے کو پکڑنا ہے، نون لیگ کے کس بندے کو پکڑنا ہے، پیپل پارٹی کے کس، ایسی حالت میں بھی ان کی پریورٹی سیلاب اور متاثرین نہیں ہے. جہاں تک متاثرہ علاقے ہیں، خصوصاً سوابی، مردان، چارسدہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بالائی علاقے ہیں، ملکن کے ارد اپر لوڑ کے کچھ حصے اور ساتھ میں چترال مکمل اور کوہستان، یہ وہ علاقے ہیں جو دریا سندھ اور جو برساتی نالے ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور جو میدانی علاقے ہیں پشاور ویلی کے، اس وقت بھی کئی فٹ ہماری جو ہزاروں ایکڑ اراضی ہے وہاں پر پانی موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لینڈ اسٹاک ہے، جو مویشی ہیں جن کے ساتھ ظاہری بات ہے زرعی معاشرہ ہے، ان کے ساتھ ان کا روزگار اور رزق جڑا ہوا ہوتا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں مویشی ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن جب ہم پروونشل گورنمنٹ سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم سروے کریں گے، سروے کے بعد ہی جائزہ لیا جائے گا. تو ظاہری بات ہے جیسے کہ اس وقت بھی میں اس جگہ پر موجود ہوں، یہ ان کی پریورٹی ہے کہ جو یہاں پر لوگوں نے ہمیں کہا کہ مجھے صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ میں عوامی نیشنل پارٹی کا کونسلر تھا، اس کے گھر کو مسمار کیا جا رہا ہے. جب اس حد تک پالیٹکس آ جائے، یعنی یہاں کوئی گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی، یہاں پر کوئی گورنمنٹ، کوئی ادارہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ مجھے بالکل کوئی ادارہ نظر نہیں آ رہا، کوئی گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی، کوئی ہیلپ نظر نہیں آ رہی، نظر آ رہا ہے نہیں، مجھے کوئی ہیلپ نظر نہیں آ رہی. صرف آپ یہ دیکھیں نا، چترال میں جیسے ہی ڈیزاسٹر شروع ہوا، پاک فوج کے جوان، دنیا نے دیکھا کہ وہ موجود تھے، چاپر موجود تھے، ان کی جانب سے شپس فراہم کی گئی. آخر یہ حکومت کہاں تھی؟ یہ ان کا کام ہے نہ کہ پاک فوج کا، انہیں اور بھی بہت سارے کام نمٹانے ہوتے ہیں. اب آپ کیا سجیسٹ کریں گے فوری طور پر، کیا کیا جا سکتا ہے؟ کوئک وقت کام ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرکز اور صوبے کے مابین کوآرڈینیشن صحیح کی جائے، کیونکہ مجھے جو یہاں کے جو سٹاف ہے پی ڈی ایم اے کا یا یہاں کے جو آفیسر ہیں، ان کی کیپیسٹی اتنی نظر نہیں آتی، نہ ہی ان کے بیچ میں وہ کوآرڈینیشن ہے. اگر وفاقی حکومت ان چیزوں پر توجہ دے، خان صاحب خود اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود یہاں موجود ہوتے، یہاں سے مانیٹر کرتے، نہ کہ ان کے جو ان کانفیڈنس، کیونکہ اور ان سے جب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری پہلی دفعہ ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ تجربوں کے لیے خیبر پختونخوا کی زمین ان کو نظر آ رہی ہے، کوئی اور زمین نہیں ہے. یہ لوگوں کے جذبات کو کوآرڈینیشن اور کمپیٹنٹ لوگوں کو لایا جائے، چاہے وہ پنجاب سے لائے جائے، چاہے وہ بلوچستان سے، چاہے وہ باہر سے، لیکن ان کی جو کمپیٹنسی ہے وہ اس سیلاب کے اندر لوگوں نے دیکھ لی اور اس سے قبل میں حکومتیں گزری ہیں. لیکن اس موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوآرڈینیشن کی کمی ہے اور جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان میں کمپیٹنس نہیں ہے.
چیزیں موجود ہیں, کرپشن نہیں ہو رہی, لیکن لوگوں کو وہ اشیاء نہیں پہنچائی جا رہی جس کی بنیادی وجہ مس کوآرڈینیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندی میں یا وفاق ان چیزوں کے اوپر خود وزیر اعظم صاحب اس چیز کا نوٹس لیں, خان صاحب کو بٹھائیں, اور خان صاحب سے یہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ کم از کم وہ ان فلڈس کے یا ڈیزاسٹر کے موقع پر کم از کم وہ پشاور میں بیٹھے اور خود مانیٹر کرے, نہ کہ بنیگالہ سے احکامات جاری کرے اور اسلام آباد سے احکامات جاری کرے. شکریہ فخر خان خیل. میں چاہتا تھا کمال صاحب اور رابعہ بی بی سے بھی مزید گفتگو کرتا, لیکن مجھے کہا میرے پاس وقت نہیں, اور اس وقت میں نے فخر خان خیل نے خاص تفصیل سے یہ بتایا کہ یہ وقت نہیں کہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ, ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور دیگر ادارے ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں, بلکہ جہاں اسپاٹ, جہاں پر گھر بہ رہے, جہاں دیہات زیر آب آ گئے, جہاں لوگ مر رہے ہیں, جہاں پر سیلاب کا آنے کا خطرہ ہے, وہاں حکومت کو, پروونشل ہو, فیڈرل اور اداروں کو, اور خاص طور پر ان منتخب نمائندوں کو موجود ہونا چاہیے کہ جو یہاں سے ووٹ لیتے ہیں, مشیر ہوتے ہیں, وزیر ہوتے ہیں, سہولتیں حاصل کرتے ہیں, غیر ملکی دورے کرتے ہیں اقتدار کے سامراج سے, اور بدقسمتی سے وہ ہمارا سوری ٹو سے رابعہ بی بی لوگ اپنے قاتلوں کے ہیں, اشاق میری جان, لوگ بھی انہیں ووٹ دیتے ہیں کہ بھلے وہ کچھ کرتے رہیں. یہ ایک الگ معاملہ ہے. میں احمد کمال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سرکاری ان کا معاملہ ہے, اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ کم از کم ان نمائندوں کو موجود اس علاقوں میں ضرور ہونا چاہیے جہاں یہ حادثہ اور سانحہ ہو رہا ہے, اور یقیناً ان اداروں کے نمائندوں کو بھی ہونا چاہیے. اس جگروں میں نہیں پڑنا چاہیے کون سا ادارہ آیا نہ آیا, سب کو اس میں آنا چاہیے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پر کمال صاحب کے, آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا موقف رکھا. اور رابعہ بی بی تو یہ کہتے ہیں صرف سیلاب کے وقت یاد کرتے ہو, نارمل حالات میں بھی یاد کیا کرو. اور تھینک یو فخر, آپ نے وہاں سے ہمیں رپورٹ کیا. مجاہد بریلوی کو اجازت دی ہم کچھ کہ آئندہ بھی ابھی ہمارا فوکس اسی پر ہے. کیا ہوا جوڈیشل کمیشن, الیکشن کا, یہ وہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے جناب, یہ لیکن اس وقت لوگوں کا مسئلہ ہے, عام لوگوں کا مسئلہ ہے, کے پی کا مسئلہ ہے, اور پنجاب سے اب یہ سندھ کی طرف بھی بڑھ رہا ہے. اس لیے سندھ اور پروونشل ان کو چاہیے کہ اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں. مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے, کل آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے.